कह रहे एक शुगर का पेशेंट था, उसको हमने मना किया कि नहीं चीनी खाना। तो एक कोई साहब आए, उन्होंने उसके सामने शरबत का गिलास रखा। बहुत खतरनाक पेशेंट था वो, बहुत इसरार किया। वो नमाजी भाई थे, बहुत इसरार किया, भाई ये पी लो ये पी लो। वो कह रहा है नहीं 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 मुझे शुगर है। जब उन्होंने ज्यादा इसरार किया ना और कहा अल्लाह ने चाहा कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। देखो सहाबा कराम का अल्लाह पे तवक्कुल था, उन्होंने दरिया में घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने, ये बहुत अहम वाक़या है, इसको बड़ा सबक मिलेगा इससे इंशाल्लाह आपको, खासतौर पे दीनदारों के लिए समझने की चीज़ है। वाक़या है ना, एक अल्लामा इकबाल का शेर भी है इस पे कि दश तो दश दरिया भी ना छोड़े हमने, कि हमने तो सिर्फ सहराओं में नहीं, हमने तो दरियाओं में भी करामत के तौर पर ना घोड़े दरिया में चला दिए थे साहबा ने। तो उन साहब ने कहा, दाढ़ी भी थी, नमाजी भी, उन्होंने कहा देखो साहबा ने अल्लाह पे तवक्कुल था, दरिया में घोड़े चला दिए उन्होंने। तो सामने शुक्र है कोई अक्लमंद बैठा हुआ था, जिसको वो खिला रहे थे ना पूरा चीनी का शरबत। उसने कहा देखो अगर वहां पुल होता ना फिर अल्लाह दरिया में घोड़े नहीं थे, वो डूबना था उन्होंने, वहां तो पुल नहीं था और मजबूरी थी जाना, सही है ना। पुल होता फिर सहाबा दरिया में चलाते, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि दरिया में घोड़े चलते। अल्लाह कहता है पुल है तो जाओ ना, या पुल बनाने का टाइम होता तो भी नहीं। ये जो कुस्तुनतुनिया में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया और ये जो आज का इस्तांबुल है, जब ये फतह किया था तो उसने कोई दरिया में थोड़ी घोड़े चला दिए थे। उनका ये जो इस्तांबुल का जो किला है ना, आज जो 4000 साल जिसकी पुरानी तारीख है, मैंने वहां जाके व्लॉग भी बनाया है। ये तुर्की का जो मशहूर किला है, ये तो ईसाइयों के हाथ में था, बहुत मजबूत ईसाइयों की स्टेट थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई थी कि नेअमल जैश जैश यग़ज़ुल कुस्तुनतीनिया, फरमाया सबसे बेहतरीन लश्कर, क्या ही खूब लश्कर है जो कुस्तुनतीनिया फतह करेगा। आप मक्का में और तुर्की की फतूहात की खुशखबरियां दे रहे हैं। हमारे नबी का ये विजन देखो, एक पैगंबर जो ना लिखना जानते हैं ना पढ़ना जानते हैं, लेकिन कितने कॉन्फिडेंटली वो कह रहे हैं कि क्या खूब लश्कर होगा जो कुस्तुनतीनिया को फतह करेगा। और खुशखबरी दी, जन्नत की बशारत दी। इसी वजह से मुसलमान फातिहीन शुरू से लगे हुए थे इसमें, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने क्या किया, वो भी फौजें लाके बिठा दी, लेकिन इतना मजबूत किला है वो जा ही नहीं पा रहे भाई। तो मशवरा हुआ। अब उन्होंने ये नहीं किया कि जी एक तरफ से समंदर है, वहां भी समंदर कटा हुआ है ना, आप मैप में देख सकते हैं। तो समंदर में हम क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह ही अल्लाहू पढ़ के समंदर भी निकल जाते हैं। बढ़ जाना, डूब जाना था उन्होंने, और क्या। तो अल्लाह कहता है पहले अपने सारे असबाब और वसाइल तो इस्तेमाल करो, फिर मेरी मदद आएगी। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने मशवरा लिया, भाई क्या करें यार, ये तो नामुमकिन है। पीछे पूरा यूरोप था ना, वहां से भी तो मदद आ रही थी इनकी, तो नामुमकिन था असबाब की दुनिया में भी। 600 साल हो गए, इलाका ही नहीं फतह होके दे रहा। अब तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अब तो कुछ करना है भाई। तो माहिरीन बैठे, उन्होंने मशवरा दिया, इस्तिखारा नहीं निकाला, खूब समझ लो, इस्तिखारा निकाल के देखते हैं फतह होगा तो ठीक है, नहीं तो वापस चलो। देखो वो असबाब भी इख्तियार करते थे और अल्लाह से दुआएं भी। सुल्तान मोहम्मद फातेह के लश्कर में हमेशा कोई ना कोई अल्लाह वाले बुजुर्ग उस वक्त के होते थे, उनको सिर्फ दुआओं के लिए लेके जाता था। वो देखता था ना एक बुजुर्ग हैं, वो लड़ नहीं सकते, बूढ़े हैं, कोई बात नहीं हजरत आप हमारी सफ में होंगे, जिक्र करेंगे और अल्लाह से दुआएं, क्योंकि अल्लाह तकवा और जिक्र पर मदद करता है। तो ऐसे सेकुलर नहीं थे कि हम अपनी तोपों पे एतमाद कर लें खाली, ना ना ना, हमें अल्लाह वाले बुजुर्ग भी चाहिए। तो एक ना एक बुजुर्ग उसकी सफ में हुआ करते थे, जिनका काम है अल्लाह से दुआएं मांगना। खुद भी मांगता था, लेकिन भाई वो अपने आप को समझता था हम इस लेवल के नेक नहीं है। तो ऐसे एक बुजुर्ग होंगे, इनकी बरकत होगी, अल्लाह में फतह देगा। और दूसरा, असबाब भी दबा के इस्तेमाल किए उन्होंने। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जब देखा ना ये इतना बड़ा किला और इतनी चौड़ी दीवार, मैंने वो व्लॉग पे आप देख लें, उसको इतनी चौड़ी दीवार है भाई, उस पर तो पूरी बैलगाड़ियां चलती थी दीवार के ऊपर, इम्पॉसिबल, नामुमकिन उसको फतह करना। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बुजुर्ग भी रखे अपने पास, अल्लाह अल्लाह भी हो, जिक्र भी हो, और फिर अपने इंजीनियर्स को ऑर्डर दिया, दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई उस वक्त इस किले को फतह करने के लिए, जिसको देख के आदमी, वो तोप मैं देख कर आया हूं उसका डिजाइन, या शायद वही तोप रखी हुई, मुझे याद नहीं है। इतनी बड़ी तोप बनाई है ना, उससे जो लोहे का गोला निकलेगा तो दीवार में कुछ हिलाएगा थोड़ा सा वो दीवार, कुछ ऐसे जब 1000-2000 गोले निकलेंगे तो शायद दीवार में कुछ दरार आ जाए। इतनी स्ट्रगल की उसने, और इतने लोग, हमने तो तुर्की में ना उन्होंने वो बनाया हुआ है एक ऑडिटोरियम में ना, वहां पर एक जैसे नहीं सैयारा का हमारे यहाँ आपको मिलती है इधर प्लानिटोरियम, देखा होगा आपने, तो ऐसे ही उन्होंने वो पूरी तारीख दिखाते हैं वीडियो की शक्ल में। बड़ा मजा आता है वो देखने में, बड़ा जोश पैदा होता है यार, क्या खून खराबा, और उधर से गोले, पूरा वो मंजर उन्होंने तारीख की किताबों से निकाल के
اس کو فلمایا ہے, لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ, بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں, آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے, ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار, پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں, آج بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن نہیں رہا. صحیح ہے نا. بہت محنتیں کی ہیں مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا, یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, ابھی میرے موبائل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے. وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا, لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے, UK کا نہیں ہے وہ, ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا, ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا, مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ, بغداد میں جو ہماری خلافت تھی, تو وہ کہہ رہے کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہیں نا انگلش میں, سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے, بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا, لیکن ایسا ختم ہوا, ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں, ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. تو ایسا نہیں ہے, ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں, اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں, دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں, کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا, الگ کر دیا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے؟ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ, زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا, لڑائی کرے گا, زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل, داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ, حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی, خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے, بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے, جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو, 30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں, اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا. بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی, اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی, جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت, آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو, تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا, نہ نان نفقہ دے رہا ہے, وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ٹارچر ذہنی کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا اس. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا, تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس سے. اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے, داؤد علیہ السلام قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے, پوری دنیا نہ بھی ہو, دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے, تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت, کیسے کی حکومت, پھونکے لگا لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے, دن میں روزہ رکھتے تھے, راتوں کو تہجد پڑھتے تھے, اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے, ورنہ ایک سیکولر فوج میں مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو,
کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا، لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد، ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑے ہیں کہ کیسے اس اندازے کا مطلب کیا ہے. کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے، جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں اس کو لیٹنا بھی ہوگا، اس کو بیٹھنا بھی ہوگا، اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے، تو وہ موویبل ہوں، وہ مڑ سکیں آسانی سے. تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانے رسی سے جوڑ لینا. یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے، یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے؟ کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نہ آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی ہے، سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا ہوا ہے جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے. منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کی. خیر، تو قدر فی السرد مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے. صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ، تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کر لے گا. نہ اتنی بھائی جب کھڑے ہو سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے. ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو، سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے؟ مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم. سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں، اللاجیکل باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا. کووڈ پہ ہم نے کہا نا ڈاکٹر کہہ رہے فاصلہ رکھو تو رکھ لو فاصلہ. ہر آدمی بھائی توکل کے چکر میں کورونا والا آدمی منہ پہ جا کے چھینک رہا ہے لوگوں کے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ خیر، تو وہ اس کی بات بڑی پیاری تھی نا. میں داؤد علیہ السلام کا بتا رہا تھا نا کیسے زرہیں بنائی انہوں نے اور کتنی پاورفل حکومت، پھر فوج تیار کی ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لو، ان کا تخت تھا، ہیرے جواہرات تھے اور کیسا تاج تھا ان کا، یہ بھی بھرم کے لیے. تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بھرم ڈالنے کے لیے آپ کو اچھی ڈریسنگ کرنی پڑے اور خاندانی لائف اسٹائل ہو تاکہ سامنے والے پہ بھرم اچھے پڑیں، تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاہانہ لباس تھا، تو کسی نے حضرت عمر کو شکایت لگائی کہ یہ گورنر بنے اور اتنا بہترین خوبصورت لباس پہن کے چلتے ہیں پھرتے ہیں، یہ تو دنیا سے محبت کی علامت ہے. حضرت عمر تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو حضرت عمر نے خط لکھا بھائی یہ کیا شکایت ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں، یا امیر المومنین، میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں نا، ان کی نظر میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ان کی نظر میں لباس کی بڑی ویلیو ہے. یہ مجھے ویلیو نہیں دیں گے اگر میں غریبوں والا لباس پہن کے گھوموں. تو یہ سیاست تھی ان کی، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کا سب سے پہلا امپریشن کس کا پڑتا ہے؟ آپ لباس کا پڑتا ہے. آپ کے لائف اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل کیا ہے آپ کا؟ وہی آپ کے کپڑے میں 10 قسم کے پیوند لگے ہوئے ہوں، اگلا کہے گا ابے بھائی یہ تو شاید ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو ہم سے کیا لڑیں گے یہ، ٹھیک ہے نا. تو لڑائی کے لیے ظاہر حضرت معاویہ کے پاس جب دشمن کے وفود آیا کرتے تھے تو ان کی ڈریسنگ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا بھائی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. سوال پیدا ہوتا پھر حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی وہ ان کو ویسے ہی اتنا اللہ نے روب دیا تھا کہ وہ ان کپڑوں میں ہی بہت روب تھا ان کا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیون زدہ کپڑے تھے، تو حدیث میں تو آتا ہے نبی کے چہرے پہ اللہ نے اتنا روب ڈال دیا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کانپنے لگتا تھا. کہ نارملی حکم جو شریعت نے دیا ہے بھائی آپ کی ڈریسنگ، آپ کا لباس سارا کیا ہونا چاہیے؟ سوٹیبل ہونا چاہیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سوسائٹی آپ کو کوئی گرا ہوا آدمی سمجھنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آتی، لیکن جب رشتہ لینے جاتے ہو تو پھر آتی ہے. پھر نہا دھو کے ڈیٹول سے نا 3 پیس سوٹ پہن کے جائیں گے، پھر مجال ہے کوئی پیون زدہ کپڑے پہن کے چلا جائے. تو سادگی ہے تو پھر جانا چڈی بنیان دھوتی بنیان میں جا بھائی تو وہاں پہ. کیونکہ ہر وقت نا لوگ علماء کو یہ دیکھو سادہ ہونے چاہیے، ان کی پگڑی دیکھو، ان کے کپڑے دیکھو، اور ہمارے تو کوئی ہیں بھی نہیں. تو خیر، تو وہ میں جلدی سے وہ بتا دوں نا، وہ جو شربت کا گلاس رکھا نا، تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے، آج ہی کی بات ہے. شوگر کے بڑے اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے، گپ شپ تھی ان کے ساتھ. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جو صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے نا، پل نہیں تھا وہاں پہ. اگر پل ہوتا تو وہ دریا میں گھوڑے نہیں دوڑا.
اور اگر پل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا, پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں, پل بنانے کا ٹائم ہوتا, اسباب و وسائل ہوتے, پھر بھی نہیں جاتے, اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے. اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے, اللہ سے دعائیں مانگے, اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے, سوری پیچھے سمندر ہے, بیچ میں خشکی ہے, پانی نہیں تھا, خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے, تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر, تو گھوڑا پانی میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیے تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے, اور قسطنطنیہ میں بیک سائڈ سے حملہ کرنے کے لیے نا, باقی بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ پھونکوں والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا یار. یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا, میرے بہت لیٹ آیا دماغ میں. ایک شف سرکار حضرت وہ سلطان محمد فاتح اپنے پاس رکھتا شف, اور پورا قسطنطنیہ ہی بڑھ جاتا پورا. ابھی جو الیکشن میں ہوا ہے نا, آپ کو پتا ہے نا, جو ووٹنگ ہو رہی تھی, فلاں جیت رہا ہے, میم بنائی پاکستانیوں نے, اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے, شف ایک دم وہ نیچے ہوا, بڑی ٹائٹ میم بنائی ہے کہ الیکشن میں یہی ہوا ہے. بندہ کون جیت رہا ہے, ایک دم شف کر کے شف, فوراً نیچے. ایسی ہی رپورٹیں چینج ہو رہی تھی نا الیکشن کی, جو لوگ ٹی وی کے آگے یا خبروں میں بیٹھے ہوئے تھے, تو پاکستان میں ایک سرکار ہے جس کو سچی مچی کی شف سرکار ہے, وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا. تو اس لیے جو سیاست دانوں میں جو سمجھدار لوگ ہیں نا, وہ اس جو پاکستان کی جو اصل شف سرکار ہے نا, اس سے بنا کے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم بے شک ایک ووٹ بھی نہ ملا, جب انہوں نے کہا شف فوراً ہم کہاں چلے جائیں گے اوپر. تو اچھا خیر سمجھ گئے نا کون سی سرکار ہے. ایک تو یہ سرکار ہے, جو ایک اور سرکار ہے جو اصل شف سرکار ہے, تو بڑی پاورفل سرکار ہے وہ, اس کا شف اصل شف ہے, اس کو ہم مانتے ہیں کہ یار وہ جب شف کرے نا, وہ یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے نا, ڈرامہ کر رہی. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, مشورہ کیا, بھائی کیا کرے. مشورہ یہی طے ہوا کہ یار کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو ایک ماہر نے مشورہ دیا کہ دیکھو ہم جو ہمارے بحری جہاز ہیں, کشتیاں بہت بڑی بڑی نہیں, جہاز نمائی تھیں وہ, تو ہم ان کو جب تک خشکی پہ چلا کے آگے پانی تک نہیں پہنچائیں گے نا, تو ہم یہ قلعہ کبھی بھی فتح, مزید 600 سال لگ جائیں گے ہمیں, ناممکن ہے. ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن ہے, جانیں ضائع ہو رہی ہیں, روز تیر اندازی ہو رہی ہے, لوگ ڈیلی بیسس پہ شہید ہو رہے ہیں, اور پہلے بھی کئی حملے ناکام ہو چکے ہیں, تو اب یہ رسک لینا پڑے گا, آر یا پار. اب یہ بہت مشکل کام تھا. کیوں؟ رات میں لوگ سو رہے ہیں, راتوں رات آپ نے یہ کرنا ہے. اب خشکی پہ کیسے چلائیں بھائی پانی, یعنی اس جہازوں کو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے جانور ہیں نا, اونٹ, گائے, دمبے, سب ذبح کر دو, اور سب کی چربی کو پگھلا کے زمین پہ ڈال دو. اور یہ صبح صادق سے پہلے پہلے کام کیا ہو جانا چاہیے, ختم. اور اس کے بعد یہ کشتیاں رکھ کے نا, لکڑیاں رکھ کے ان کو دھکے دیں گے, کیونکہ ورنہ کون لے جا سکتا ہے, کیونکہ اگر دھکے دے دے کے تو ناممکن ہے نا خشکی پہ آپ کسی ایک چھوٹی سی لانچ کو دھکا دینے کی کوشش کرو, کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو ہوگا یہ, اور دیں گے بھی اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ دشمن تو دیکھ لے گا بھائی یہ لوگ تو یہاں سے آئے, تو راتوں رات یہ کام کرنا ہے. کتنا بڑا, یہ گوروں نے ہسٹری میں لکھا ہے کہ ایسا کام کیا ہے جس کا تصور نہیں تھا. اتنی محنت خرچ ہوئی ہے اس کے اوپر. کیا موٹی موٹی توند اور موٹے موٹے پیٹ ہوتے اگر اس وقت مسلمانوں کے, اور صبح و شام بریانی اور قورمے کے ڈھکن کھل رہے ہوتے, اور تیجے کے نام پہ, 40ویں کے نام پہ, شب برات کے نام پہ یہ سب چیزیں کھا رہے ہوتے, تو یہ کر لیتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں بار بار کہتا ہوں کسی بڑے پیٹ والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. کچھ لوگوں کا نیچرلی پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے, وہ صحابہ میں بھی تھا, بڑے بڑے بزرگوں میں تھا. لیکن یہ جو کھا کھا کے توندیں نکل رہی ہیں نا, زیادہ کھا کھا کے, یہ بہت برا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے, اس امت میں سب سے پہلی جو برائی آئے گی نا, جھوٹ اور بڑے پیٹ, موٹاپا. یہ حدیث ہے صحیح. تو قدرتی طور پر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا, فوراً وہ ساری جانوروں کو رات کو, بھائی اب یہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں. پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر دیا. تو وہ پگھلا کے پورا فرش بنایا, راتوں رات
جو عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی ان کے تصور بھی نہیں تھا کہ یار کوئی کسی کا دماغ یہاں بھی جا سکتا ہے, کسی کا دماغ یہاں بھی جا. کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے اس وقت, کاش ویڈیو کیمرے ہوتے نا, وہ فلما لیتے یہ ساری چیزیں. پھر وہ راتوں رات کشتیاں لے جا کے نا اس پہ سب کو پار کیا, پانی میں اتار دیا. صبح صادق سے پہلے وہ بہت بڑی فوج مجاہدین کی وہ پیچھے سمندری جہازوں پہ سوار ہو چکی تھی. صبح صادق سے پہلے یہ کام ہو چکا تھا. اور پھر بیک سائڈ سے نا پانی پہ اترے وہ لوگ, اور پھر انہوں نے حملہ کیا. وہ عیسائیوں کو تو انہوں نے تو آگے دیکھ رہے ہیں نا, وہ ان کو کیا پتا پیچھے سے بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے. ادھر سے انہوں نے تیر اندازی کی ہے, ادھر سے پیچھے سے حملہ کیا. وہ تو حیران ہو گئے, یار یہ بندے آئے کہاں سے ہیں یہ لوگ, بیچ میں تو خشکی ہے, اس میں تو جہاز آ ہی نہیں سکتا. یہ اسٹرگل اور یہ محنت کرنی پڑتی ہے بھائی, پھر قومیں بنتی ہیں. وہ زوں سے نہیں بن جاتی خالی قومیں, سمجھ رہے ہو. ابھی چھوڑو یہ, پھر یہ زوں کاٹ دینا یار, ایک میم ہے, پھر وہ اچھا نہیں ہے. تو وہ ہے نا, میں جاپان گیا, زوں, وہ دیکھا ہے آپ لوگ؟ ابے نہیں, آپ لوگ میمز نہیں دیکھتے آپ لوگ, مجھے لگتا ہے. خیر, ہمارے سابق وزیر اعظم کا بیان آیا تھا کہ میں جاپان گیا, زوں آواز آئی, پھر میں جاپان گیا, زوں آواز آئی. تو ایسے بنتی ہیں قومیں, زوں. اس پہ لوگوں نے بڑی میمز, یہ کٹ کر دینا وہ, ورنہ پھونکو, جو ہماری سرکار جو اصل پھونک والی ہے وہ مسئلہ. اچھا خیر, تو خیر, تو یہ ہے اسباب. اب موسیٰ علیہ السلام جب آگے دریا کے آگے آ کے کھڑے ہوئے ہیں, تو اگر وہاں پل ہوتا تو پھر لاٹھی کو حکم ہوتا کہ سمندر پہ ماریں اور وہ 12 چشمے, اس سے 12 راستے بن جائیں, پھر ہوتا. اللہ میں کہتے ہیں پل سے جاؤ بھائی. یا واپسی کا آپشن بھی اگر ہوتا نا کہ بھائی فرعون پیچھے سے آ رہا ہے, آگے راستہ نہیں ہے, تو یہ والا راستہ یہاں سے, تو بھی یہ نہ ہوتا, یہ والے راستے سے جائیں. جب تک اسباب اختیار کرنا ممکن ہوتا ہے, اللہ کی آسمانوں سے مدد نازل نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں پہلے پورے اسباب تم نے اختیار کرنے ہیں, اس کے بعد پھر میں جہاں تم ختم ہوگا وہاں سے میں شروع ہوں گا. ہم لوگ کچھ کرنے سے پہلے ہی ڈائریکٹ کہاں استخاروں پہ چلے جاتے ہیں, ڈائریکٹ. تو اس میں ایک بات خوب یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ آج کل نا, ایک تو لوگوں میں توکل ویسے ہی نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے, اور پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں میں غیر ضروری توکل بھی آ جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے اگر آپ کو اللہ نے مالی وسائل دیے, میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جاب گئی اور روڈ پہ آ گئے, ایک دم برباد ہو گئے. وہ کاروبار کروڑوں کا بزنس چل رہا تھا, کوئی نقصان ہوا. ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا, کروڑوں روپے میں کھیل رہا تھا, پولٹری فارم کا اس کا بزنس تھا پشاور میں. تو کہہ رہا ہے یار کوئی بیماری آئی, ساری مرغیاں مر گئیں اور میں دیوالیہ نکل گیا, میرا ڈپریشن میں چلا گیا. میں نے کہا میرے بھائی ایسا کام کیا کیوں آپ نے, کیا آپ کو پتا نہیں ہے مرغیاں بیماریاں آتی ہیں؟ کہہ رہے آتی ہیں لیکن میں تو ویکسین ہوں. میں نے کہا کیا آپ نے تحقیق نہیں کی کہ ویکسینیشن کے بعد بھی بعض دفعہ ساری مرغیاں مر جاتی ہیں؟ تو کچھ تو آپ کو رکھنا چاہیے تھا نا. اس لیے علماء نے بیان کیا ہے بھائی کوئی بھی بزنس کر رہے ہو, کوئی بھی جاب کر رہے ہو, کم سے کم 1 سال کا جو ہے نا نان نفقہ سنبھال کے رکھو کہ اگر میں جاب لیس ہو گیا تو 1 سال میں اتنا کما لوں, 1 سال کا میں اتنے اپنے پاس ریزرو رکھوں کہ کم سے کم 1 سال میں اپنی بیوی بچوں کو کھلا سکوں, اور اس دوران میں کوئی دوسرا کاروبار کر سکوں, کوئی دوسری جاب تلاش کر سکوں. ہاں اس سے بہت زیادہ 10-10 سال کی 20-20 سال کی پلاننگ پھر یہ توکل کے خلاف ہے. لیکن 1 سال 2 سال 1.5 سال کچھ تو کرے نا آدمی. نہیں جی جس اللہ نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا. تو اگر اللہ نے اس طرح سے وعدہ کیا ہوتا تو پھر لوگ روڈوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے, جھونپڑوں میں کیوں سو رہے ہوتے؟ فوراً ایک آیت پڑھ لیتے ہیں وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, ہر اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا. اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن آپ پورے اسباب اور وسائل اختیار کرو گے. ہاں ہوس نہ کرو جیسے جمع کر کے لوگ پاگل ہوئے ہیں, یہ غلط ہے. لیکن ایسا توکل جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو اللہ نے اسباب اور وسائل رکھے ہیں اس سے بھی کو بھی آپ اگنور کرنا شروع کر دو. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو بہت توکل والے تھے لیکن اس میں بہت حساس تھے. وہ جب زبان سے جو منہ سے نوالا چھنتا ہے نا, ایمان بھی جاتا ہے آج کل لوگوں کا. ایک روایت ہے, اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن وہ قاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا فقر و فاقہ بعض دفعہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. عورتیں اپنی عزتیں بیچنے پہ آ جاتی ہیں فقر و فاقہ کی وجہ سے. تو ایسا توکل نہیں کیا جائے.
تو اتنا کم از کم اپنے پاس ہو کہ بھائی کل آپ اگر خدا نخواستہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ آپ نے مرغیوں کا پولٹری فارم کھولا ہوا ہے اور فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ میں نے اللہ سے تہجد میں دعا مانگی ہے اب ان پہ کوئی بیماری نہیں آئے گی. بھائی دعا بھی مانگو بیماریوں سے. میرا تو پورا دیکھو نا، ابھی 35 مرغیاں مر گئیں میری. ایک بیماری آئی تھی ایک دم جنازے اڑو، چھوٹی سی میری غلطی تھی لیکن وہ 2.5 سال سے مری نہیں تھی، اب مری ہیں تو ٹک 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 کچھ بچ گئی ہیں الحمدللہ، ساری نہیں مری ہیں کیونکہ وہ ہمارے گھر ہی کے چوزے تھے جو بڑے ہو گئے. تو ایک غلطی ہوئی تھی مجھ سے، اب انشاءاللہ آئندہ وہ غلطی نہیں کروں گا، لیکن تجربہ تو بڑھ گیا نا، نقصان تو ہو گیا نا. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل اس کا ایک مطلب ہے جو شریعت نے بتایا ہے. تو وہ شوگر کے پیشنٹ نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا حضرت جو گھوڑے دوڑائے تھے نا صحابہ کرام نے، وہ پل نہیں تھا وہاں پہ، اس وجہ سے مجبوراً دوڑا لیے تھے. تو اللہ میاں نے مجھے کھانے کی اتنی چیزیں دی ہیں کہ میں بھوک سے مر نہیں رہا ہوں. اگر مر رہا ہوتا تو جان بچانا فرض تھی، پھر میں یہ شربت کا گلاس اللہ پہ توکل کر کے پی لیتا کہ فی الحال تو جان بچاؤ، پھر دیکھیں گے شوگر کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی، یا اور چیزیں جو ہے وہ میرے لیے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں، یا شوگر سے میں نے مرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، خودکشی کا ارادہ ہی کر لیا ہے، تو پی لوں گا. تو کبھی بھی اس طرح کے یہ بے موقع توکل ہوتا ہے. ایک اور ہمارے دوست تھے، ان کو بھی شوگر، وہ بھی اسی طرح کہہ رہے یار بندہ کھاتا ہوا بس جو 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 ٹینشن لیتا ہے نا وہ مر جاتا ہے. تو یہ سب فضول قسم کی باتیں ہوتی ہے. اللہ نے مسلمان جو ترقی نہیں کر رہا نا اس میں ان باتوں کا بہت بڑا دخل ہے. جب یہ اپر لیول پہ ہوتی ہیں تو پھر اپر لیول پہ نقصان ہوتا ہے. انفرادی زندگی میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو انفرادی زندگی میں نقصان ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کروں جو بیان میں لے کے چلا تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تدعو من ادبر وتولی. تو اللہ کے حکم کی جو آرڈر ہے نا، اللہ کا جو آرڈر ہے اس کی ویلیو اس لیے بھی ہے کہ وہ صاحب کمال اور صاحب قدرت ہے. اس کی ویلیو اس لیے بھی ہے کہ جتنا وہ ہمارا قریب ہے اتنا ریلیشن ہمارا کسی اور سے نہیں ہے. دیکھو ماں باپ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو ہمیں ماں باپ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کہتے ہیں هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. تم جب اپنی ماں کی پیٹ میں جنین تھے، جنین کہتے ہیں چھپے ہوئے، جب تمہارے ماں باپ بھی تم کو نہیں جانتے تھے، وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے، اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. تو اللہ سے زیادہ انسان کا ریلیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے. تیسری چیز اللہ کہتے ہیں جتنے میرے احسانات ہیں، تیسری چیز احسان ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے ہم کسی کے آرڈر کو مانتے ہیں. میرے احسانات جتنے زیادہ ہیں اتنے تو یعنی اللہ کہتے ہیں میرے احسانات کو نا تم قلم سے لکھنا شروع کرو، پوری دنیا کے درخت قلم بن کے گھس کے ختم ہو جائیں گے، اور سمندروں کی سیاہی ان قلموں میں استعمال ہو کے ختم ہو جائے گی. اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو لکھنے بیٹھو گے قلم گھس کے ختم، اور سمندر کی سیاہی ختم، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اور ایک ایک نعمت اتنی پاورفل ہے نا، کروڑوں خربوں میں بھی وہ سستی ہے. ایک آنکھ کی نعمت دیکھ لو، آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہو، خون پسینے کی کمائی ہو، ایک بندہ کہ کروڑ دے یا آنکھیں دے، کیا دو گے آپ؟ آپ کروڑ روپے ڈاکوؤں کو دے رہے ہوتے ہیں نا جان بچانے کے لیے، ڈاکوؤں کو دے نہیں رہے ہوتے صبح شام کے جان بچے یار. آنکھوں کی نعمت ہے، سننے کی نعمت ہے، چکھنے کی نعمت ہے، ہر نعمت، اتنی قیمتی نعمتیں، ایک ایک نعمت جو اللہ نے انسان کو اس کی باڈی میں جو نعمتیں لگا دی ہیں، اتنی قیمتی نعمتیں ہیں. تو یہ اللہ کے احسانات ہیں. اللہ کہتے ہیں اس کا سوچتے رہو گے یہ احسانات کبھی ختم نہیں ہوں گے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا معمول تھا، کہتے ہیں میں رات کو سونے سے پہلے نا، کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ یہ بھی میرے ساتھ غلط ہوا، یہ بھی میرے ساتھ غلط ہوا، یہ مسئلے میرے ساتھ، یہ مسئلے، بعض لوگ ہمیشہ منہ ان کا بیچاروں کا آڑا ترچھا ہی رہتا ہے، مہنگائی ہو گئی، یہ وزیر اعظم ہی نہیں بن رہا، اور ابے یہ تو تمہارے مسئلے ہیں ہی نہیں یہ کیوں لے رہے ہو ٹینشن یار، یہ ہمارا کام تھوڑی ہے، وہ ٹینشنیں لو جو تمہاری ہیں. تو یہ بھی نہیں ہو رہا، یہ بھی نہیں ہو رہا، صبح شام. تو حضرت مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ کو کسی بزرگ نے انہوں نے خط لکھا کہ حضرت یہ بھی میرے ساتھ مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. تو حضرت حکیم الامہ چونکہ مصلح تھے نا، پیر و مرشد، پہلے پیر و مرشد ایسے ہوتے تھے، انہوں نے پورے خط کے آخر میں ایک جواب لکھا کہ افسوس کے شکر کا جملہ ایک بھی نہیں لکھا، سارے مسئلے ہی بتائے ہیں. تو سمجھ گیا کہ بھائی تربیت نہیں ہو رہی ہے، تربیت ہو گئی ہوتی تو کیا بتا رہے ہوتے؟ حضرت یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، ٹھیک ہے نا. تو خیر وہ تو پھر تربیت ہوئی ان کی الحمدللہ، بڑے بزرگ بنے وہ. تو وہ فرماتے تھے کہ میں جب رات کو سونے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کیا غلط ہے، یہ دیکھتا ہوں کیا کیا ٹھیک ہے. تو میں دیکھتا ہوں الحمدللہ گھر والے صحت مند ہیں،
بچے میرے ماشاءاللہ سارے زندہ ہیں اور صحت مند ہیں, کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے لیکن خطرناک نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کل گھر میں گھر کا راشن کل کا کم از کم ہے, ناشتے کا بھی, دوپہر کھانے کا بھی, رات کھانے کا بھی. اللہ کا شکر سونے کی جگہ بھی ہے. بہت سے لوگوں کے پاس رات کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو ایسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں, بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلوں میں ایئر کنڈیشن روم میں سو رہے ہیں. کینسر ہے خطرناک, کوئی ٹی بی ہوئی ہوئی ہے, کوئی ایسی ڈینجرس بیماری ہوئی ہوئی ہے, ہم ان سے کروڑا گنا اچھے ہیں. تو ہر چیز میں نا اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, یہ نعمت, یہ نعمت, یہ نعمت. اس سے کیا ہوتا ہے, دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی. پانی مل رہا ہے, کھانا مل رہا ہے, کتنی نعمتیں. اور سب سے بڑی نعمت ایمان. ہم اس اللہ کو پہچانتے بھی ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا. تو اس طرح سے نا سوچنا چاہیے ہمیں بھی. جب پانی بھی پیو نا, حدیث میں آتا ہے اللہ بندے سے خوش ہو جاتا ہے جب وہ الحمدللہ کہتا ہے آخر میں, کافر نہیں کہتا. آپ کسی سیکولر, آج کو مسلمانوں میں بھی کافروں جیسے بہت ہو گئے ہیں, آپ بولو نا الحمدللہ بولو تو غصہ کرے گا آپ کے اوپر. کسی مولویوں کے پاس سے لگ رہا ہے بیٹھ کے آ رہا ہے, مولویوں کے پاس سے بیٹھ کے آ رہا ہے. بھائی سبحان اللہ الحمدللہ مولویوں کی باتیں, بھئی مولویوں کی تھوڑی ہے یار, یہ جس نے تمہیں دیا ہے آسمان سے برساتا ہے تمہارے لیے. پھر کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ فسلکہ ینابیع فی الارض, زمین کے سوتوں میں داخل کرتا ہوں. ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا, بتاؤ یہ پانی اور نیچے چلا جائے تو کون ہے جو نکال کے لائے گا. پانی ایک سطح تک نیچے جاتا ہے, پیٹرول والی سطح پہ نہیں پہنچتا پانی. اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, بھائی یہاں تک جائے گا, اس سے زیادہ نیچے, ورنہ کون سی چیز ہے جس کو نیچے جانے سے روک رہی ہے, اور نیچے چلا جاتا. پھر پیٹرول والی کمپنیوں کو آرڈر دیتے کہ نکالیں پانی. ایک ایک نعمت, یہ پانی پیا کرو, سوچا کرو بھائی یہ کہاں سے آ رہا ہے. فلٹر کا پانی بھی تو کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہوتا ہے نا جو ہم پی رہے ہوتے ہیں. تو ایک ایک نعمت, تو ہر نعمت پہ انسان کو سوچنا چاہیے. پھر فوراً دل سے آواز نکلنی چاہیے, اللہ تو نے اتنے احسانات کیے تو اے اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کر سکتا. ایک احسان یہ کر لے کہ اپنی نافرمانی سے بچا لے, کیونکہ اب اللہ کے حکم کو توڑنا چھوٹا جرم نہیں ہے. اسی کو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے, تدعو من ادبر وتولی, جو ایسا رب, میں نے بتایا تھا نا ریلیشن, محبت اور قوت. بعض دفعہ ریلیشن نہیں ہوتا, صرف محبت ہوتی ہے, بعض دفعہ صرف قوت ہوتی ہے. اللہ میں تینوں چیزیں جمع ہیں اور علی وجہ الکمال جمع ہیں تینوں چیزیں, محبت بھی ہے, ریلیشن بھی, اور طاقت بھی, ایک ہی ذات میں. اور ایسی طاقت جو کسی میں نہیں, ایسا ریلیشن جو کسی میں نہیں, ایسے احسانات جو کسی میں نہیں. پھر بھائی اللہ جب کسی بات کا آرڈر دے گا نا, وہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو تو پھر آپ کو پڑھنی پڑے گی. وہ کہہ رہا ہے زنا کے قریب مت جاؤ تو اب آپ کو قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کہے گا بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو تو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ سود مت کھاؤ تو کھانے کی اجازت نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ نظر کی حفاظت کرو تو حفاظت کرنی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سب سے پہلے تو نماز ہے, وہی انسان وہی سیدھی نہیں ہو رہی, آج وہی سیدھی نہیں ہو رہی. تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے, یہ آپشنل نہیں ہے اور یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. اسی کو اللہ نے کہا تدعو, یہ اس کو بلائے گی جو اللہ کے حکام سے منہ موڑے گا. تو اس لیے اللہ کا دعویٰ برحق ہے. عقل مند لوگ اس دعوے کو مان لیتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہیں کوتاہی ہو تو اللہ کہتے ہیں میں غفور رحیم ہوں, توبہ کرو. ایسا نہیں ہو کہ بس ذرا سی غلطی ہوئی پکڑ کے جہنم میں پھینک دوں گا, نہ, توبہ کا موقع دیتا ہوں, توبہ کرو. تو اور کیا رہ گیا بھائی, اب کیوں نہیں شریعت پہ چلے انسان ہے بھائی؟ جب وہ کہہ رہے کہ آنے کی کوشش کرو, سیدھے راستے پر آؤ, غلطی ہو رہی ہے معافی مانگو. اور اللہ کو معاف کرنا کیا ہے, پسند ہے. معاف کرنا بھی اس کو اچھا لگتا ہے کہ چلو غلطی ہوئی ہے تو بھاگو تو نہیں نا مجھ سے, صحیح ہے نا, غلطی ہو گئی ہے, آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی, توبہ کی نا, روئے اللہ کے سامنے. یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. یعنی رخصتی کے بعد عدت بھی ہے, وراثت بھی ہے, مہر بھی ہے. رخصتی سے پہلے عدت بھی نہیں ہے, وراثت بھی نہیں ہے, اور مہر بھی آدھا. اب یہ تیسری سچویشن پیش آ گئی کہ رخصتی ہوئی نہیں اور شوہر مر گیا. اب کیا ہوگا, اس کو کیا سمجھیں گے ہم؟ آدھا مہر دیں گے, کیا وراثت ملے گی نہیں ملے گی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بارے میں قرآن و سنت میں کچھ نہیں ملتا, اجتہد برأیی, میں اس بارے میں سوچوں گا, اپنی رائے سے فتویٰ دوں گا اجتہاد کر کے. یہ جو کہتے ہیں نا دین میں رائے نہیں ہے, رائے نہیں, وہ قرآن و سنت کے اگینسٹ رائے نہیں ہے. قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے تو رائے ہے, تبھی تو قرآن بار بار تتفکرون یا تفکرون کہتا ہے, غور کرو, فکر کرو. تو عبداللہ بن مسعود چلے گئے, سوچتے رہے, پھر آ کے انہوں نے فرمایا پورا مہر ملے گا.
اور پوری وراثت ملے گی اور عورت پہ عدت بھی لازم ہوگی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ عورت پہ بولو عدت بھی لازم ہے. تو ایک صحابی وہاں موجود تھے, انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کو اس سچویشن میں یہی فیصلہ دیتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے. اس وقت وہ حدیث نہیں پہنچی. عبداللہ بن مسعود اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش کہ میرا اجتہاد نبی کی حدیث کے. اچھا ہاں, عبداللہ بن مسعود نے جب یہ اجتہاد کیا نا, لہا مہر مثلی نسائها لا وکس فیہا ولا شطط, فرمایا پورا پورا مہر ملے گا. مہر ابھی متعین بھی نہیں ہوا تھا, جو جب مہر متعین نہیں ہوتا تو مہر مثل ملتا ہے, کوئی کمی نہیں ہوگی. پھر فرمانے لگے ان کان صوابا فمن اللہ, اگر یہ درست فیصلہ ہے تو اللہ کی طرف سے, اگر یہ غلط ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے, میں شریعت ذمہ دار نہیں ہے. تو کسی نے بتایا کہ نبی نے ایسا فیصلہ کیا, آپ اتنا خوش ہوئے. تو اب بعد میں علماء نے اس فیصلے کی لاجک بیان کی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ کیا سوچ کے فیصلہ کیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو عبداللہ بن مسعود نے پہلی بات تو اس کو طلاق کے حکام پہ قیاس نہیں کیا. وجہ اس کی یہ کہ طلاق کہتے ہیں کہ نکاح جس مدت تک کے لیے ہوا تھا, ہمیشہ کے لیے ہوا تھا نا. اسلام میں متع تھوڑی ہے, ٹیمپریری شادی اسلام میں زنا ہی ہے. کوئی یہ شیعہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے کہ جی ٹیمپریری شادی زنا سے تو بہتر ہی ہے. نہیں, بہتر نہیں ہے, زنا ہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں شیعہ لوگوں کے اسکالرز کہ دیکھیے ایکچولی جب انسان اجنبی جگہ پہ ہو, ایکچولی زنا کا خطرہ ہو, تو ٹیمپریری نکاح کر لیا جائے, 2 گھنٹے کی شادی, 1 ہفتے کی شادی, ایکچولی کر کے. اور بھائی وہ زنا اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں فرق ہے, اس میں 2 گواہ بھی ہوتے ہیں, تو زنا پہ 4 آدمی گواہ بنا لو تو وہ نکاح تھوڑی بن جائے گا, ہے تو زنا ہی نا. بلکہ یہ زیادہ پرلے درجے کا زنا ہے, اس لیے کہ زنا میں تو ایک دفعہ کیا وہ بھاگ گئی ہے, تو 1 گھنٹے تک یا 2 گھنٹے تک یا 1 ہفتے تک باؤنڈ ہے, بھاگنا نہیں ہے. تو نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے, اس میں چھوڑنے کا رائٹ کس کے پاس ہوتا ہے؟ ہسبینڈ کے پاس. چھوڑے گا تو جائے گی, نہیں تو بس قیامت تک کے لیے ہوا ہے, یہ کبھی نہیں جاؤ گی. ہاں عدالتوں نے اس میں گڑبڑ کر دی ہے, وہ میں بار بار کہتے رہتا ہوں. تبھی میں عدالتی خلا کے اس لیے بھی خلاف ہوں کہ اس نے نکاح اور زنا میں جو بنیادی فرق تھا وہ فرق ختم کر دیا ہے. کیونکہ عورت کے پاس بھی رائٹ, مرد کے پاس بھی رائٹ. تو بتاؤ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں, میاں بیوی میں کوئی فرق ہوا؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں تو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت کچھ وقت ساتھ رہتے ہیں, دونوں میں سے ہر ایک کو بریک اپ کا حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ باؤنڈ کوئی بھی نہیں ہوتا. تو میاں بیوی بھی باؤنڈ نہیں ہے, تو پھر کوئی خاص فرق نہیں ہوا, تقریباً وہی چیز ہو گئی ہے. تو اس لیے میاں بیوی میں ہے ہی یہی کہ بیوی آئی ہے تو اب جا نہیں سکتی, وہ باؤنڈ ہو گئی ہے. شوہر کو پاس رائٹ ہے کہ چھوڑے تو چھوڑے, نہیں چھوڑے تو نہیں چھوڑے. یہ بہت بڑا فرق ہے. تو اب عبداللہ بن مسعود نے یہ اجتہاد اس لیے کیا کہ طلاق کہتے ہیں نکاح ہوا تھا ہمیشہ کے لیے نا, موت تک مرنا جینا, تبھی تو شریک حیات. آپ نے اس کو اینڈنگ پوائنٹس تک پہنچنے سے پہلے ڈسکنیکٹ کر دیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے دونوں ہم سفر یہاں سے پشاور جانے کے لیے بس میں سوار ہوئے تھے کہ اب قبر تک ہم کیا ہیں, ساتھ ہیں. تو سوار ہوئے تھے, آپ نے راستے میں ملتان میں ہی اس کو اتار دیا, چل بھائی تیرا راستہ الگ, میرا راستہ الگ. تو سفر کمپلیٹ نہیں ہوا, تو وہ بینیفٹس نہ آپ کو ملیں گے نہ اس کو ملیں گے. تو کہتے ہیں بھائی طلاق تو کہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے جو کام ہوا تھا اس کو کیا کر دیا, ڈسکنیکٹ. اور ہمیشہ کا مطلب کیا ہے؟ موت تک کے لیے دونوں کا مرنا جینا ساتھ تھا. شوہر کی موت کی صورت میں یہ رشتہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے, جتنے ٹائم کے لیے ہوا تھا پورا ٹائم کمپلیٹ کر کے ختم ہوا ہے. یہ پورا ٹائم کیا ہے؟ موت. تو وہ کسی کی 1 گھنٹے میں ہو سکتی ہے, کسی کی 50 سال میں, کسی کی 90 سال میں, جو خواتین ہونے نہیں دے رہی ہوتی. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, کوشش کرتی ہیں میاں پہلے ہی لڑک جائے, لیکن میاں کا ارادہ تو یہ تھا کہ 90 سال تک میں بھی زندہ رہوں گا اور 90 تک تم بھی زندہ رہو گی. ہوا تو اسی سلسلے میں تھا نا. تو اب جب مر گیا تو بھائی یہ تو تقدیر ہے. یعنی یہ نکاح اپنے تمام پوری مدت کمپلیٹ کر کے گیا ہے, جس اللہ کے علم میں جس مدت تک کے لیے ہوا تھا, یہ موت تک کے لیے ہوا تھا نا, تو موت تک. تو جب کوئی چیز کمپلیٹ ہوتی ہے تو تمام لوازمات کے ساتھ ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لوازمات میں پورا مہر بھی ہے, وراثت بھی, عدت بھی ہے, سب کچھ ہوگا. یہ کامیاب شادی کہلائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کامیاب شادی کہ طلاق کامیاب شادی نہیں ہوتی, ناکام شادی ہوتی ہے نا, تبھی تو اس کو طلاق کہتے ہیں کہ ناکام شادی. خیر, اس لیے کہتا ہوں یہ جو
فقہ اتنی ہلکی چیز نہیں جتنا ہمارے اہل حدیث حضرات نے بنا دیا ہے. حدیث میں آتا ہے تو پڑھا, حدیث میں آتا ہے تو فتویٰ دے دیا, وہ حدیث میں آتا ہے فتویٰ دے. ایسا نہیں ہوتا. یہ فقہ کے اختلاف اور فقہاء نے جو اپنی زندگیاں کھپائی ہیں, یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, اس کو مدون کیا ہے. میں ان کی نیتوں پہ شک نہیں کرتا, اہل حدیثوں کی نیت اچھی ہے, اللہ رسول کی سنت کو فالو کرنا, لیکن بیچاروں سے ہوتی نہیں ہے, تبھی ان میں اختلافات اتنے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے. اور اب تک کوئی فقہ مدون ہی نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ پتہ ہے کوئی کتاب لکھیں گے دوسرا نہیں مانے گا, اس کی کھوپڑی الگ جائے گی, اس کی الگ جائے گی. تو اس لیے 4 جو مدون ہو گئے, انہی میں سے کسی کو فالو کرو. یہ بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کے اجتہادات ہیں, جو ہم سے بہت زیادہ سمجھدار تھے, بہت زیادہ ذہین تھے. تو بات کہاں سے چلی تھی, کدھر کو نکل گیا. الاعتبار بالامثال من سنت الرجال. تو عبداللہ بن مسعود کے سامنے 2 مثالیں تھیں, ایک طلاق کی اور ایک موت کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور ایک رخصتی سے پہلے طلاق کی اور ایک رخصتی سے پہلے موت کی مثال نہیں تھی, تو انہوں نے اس کو موت پر قیاس کیا, طلاق پر قیاس نہیں کیا. تو اس لیے کہ یہ کون سی مثال اس پہ فٹ بیٹھتی ہے, یہ بہت ذہین لوگوں کا کام ہے, یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. تو اسی وجہ سے امام حنیفہ کی بھی یہی رائے ہے. اس میں دیگر فقہاء نے اختلاف کیا, وہ کہتے ہیں شوہر اگر مر جائے تو عورت پہ عدت لازم, لیکن فقہ حنفی میں یہی ہے کہ اگر شوہر مر گیا نا, شادی ہوئی اور اس کو پتہ چلا ہو گئی اور یہ سنتے ہی مر گیا, حالانکہ تھوڑا لیٹ مرنا چاہیے تھا, ابھی رخصتی تو ہونے دیتا. یعنی موت کے اسباب تو ابھی بعد میں آنے تھے نا, لیکن اس نے اپنے جمشید کو دیکھا کہ وہ بھی جلدی مر گیا تھا, وسیم کو دیکھا شادی کے تھوڑے دنوں بعد مر گیا تھا, تو وہ جب اس کو پتہ چلا میری شادی تو وہ سنتے ہی مر گیا. بعض لوگ دل کے کمزور ہوتے ہیں, وہ غم کی خبر برداشت نہیں کر پاتے, مر جاتے ہیں, تو وہ مر گیا. تو ایسی صورت میں بعض فقہاء یہی کہتے ہیں کہ آدھا مہر ہوگا, وراثت نہیں ہوگی, عدت نہیں ہوگی. لیکن امام حنیفہ نے اسی رائے کو فالو کیا ہے, وہ دلیل کے لحاظ سے زیادہ مضبوط رائے ہے کہ بھائی پورا مہر بھی ملے گا, عدت بھی ہوگی اور وراثت بھی ہوگی. خیر, تو کہاں سے کہاں چلا گیا یار, دیکھو یہ پھر جائے میں بہت جا رہا ہوتا ہوں. ہاں, تو میں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے تمام خبیث چیزیں ہم پہ کیا کر دیں, حرام. اچھا, ایک مسئلہ پھر ایک اختلافی مسئلہ ہے, اب جب آئی گیا ہے تو گو جو ہے نا, گو عرب لوگ کھاتے ہیں, گو نہیں چھپکلی کی طرح بڑی ہوتی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ گو کھائی ہے. عرب کا معمول تھا پہلے سے, یہ جنگلی گو ہوتی ہے نا, یہ کھاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا, لیکن صراحتاً اجازت بھی نہیں دی. آپ نے تردد کا اظہار فرمایا اس میں کہ مجھے نہیں پتا یہ پچھلی امتوں کی مسخ شدہ کوئی قوم ہے یا نہیں ہے, اس طرح کے الفاظ آپ نے کہے. لیکن نبی سے پوری زندگی کہیں گو کھانا ثابت نہیں ہے. اتنی بات ہے کہ نبی کے دسترخوان پہ کھائی گئی ہے, اور عرب میں پہلے سے رواج تھا. اب اس حدیث کی بیس پہ باقی ائمہ نے کہا کہ گو بھی کھائی جا سکتی ہے. امام صاحب نے کہا خبر واحد ہے, اس کو بیان کرنے والا ایک خالد بن ولید سے ایک سند کے ساتھ آ رہی ہے نا. یہ اس میں اس کا بھی امکان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین ممکن ہے بعد میں منع کر دیا, وہ حدیث ہم تک نہ پہنچی ہو. اس کا بھی امکان ہے کہ زمانے جاہلیت میں کھائی جا رہی تھی تو آپ نے اس وقت کھانے دیا ہو, لیکن خود نہ کھا کے بتا دیا ہو کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا. احتمالات ہیں, ان احتمالات کو ہم ترجیح نہ دیتے اگر اس کے مقابلے میں قرآن نہ ہوتا, کیونکہ اخبار متواتر اور قرآن سے اس ٹائپ کی جتنی مخلوق ہے سب کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے. یعنی اس ٹائپ کی جتنی مخلوق ہے, تبھی اس گو کے علاوہ اس کی جتنی قسمیں جنگلوں میں پائی جاتی ہیں سب کے نزدیک حرام ہے. چھپکلی ہے, گرگٹ ہے, یہ سب کے نزدیک حرام ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تردد آ گیا اس میں, اس لیے خبر واحد ظنی ہوتی ہے, یقینی نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں جب تک یقین نہیں ہوگا نا, تواتر کے ساتھ ثابت نہ ہوگا, اور بھی صحابہ سے ثابت ہو, یہ تواتر کے ساتھ جب تک نہیں ہوگا تو اس وقت تک حلال ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا. کیونکہ اس کی جنس کسے کہتے ہیں, میڈیکل سائنس میں جو اس ٹائپ کے جتنے جانور ہیں, جانوروں نے سائنسدانوں نے تقسیمیں کی ہوئی ہوتی ہے نا, مختلف کلاسز میں بانٹا ہوا ہے نا. تو چھپکلیوں کی کلاس میں گرگٹ بھی ہے, چھپکلی بھی ہے, گو بھی ہے, یہ سب ایک ہی کلاس کے جانور. یعنی ڈاروین کے نظریے کو جو اس نے پھینک کر گیا تھوڑی دیر کے لیے اگر صحیح مان لیں تو یہ جو ایوالو ہونا شروع ہوتے کچھ چھپکلی بن گیا, کچھ گرگٹ بن گیا, کچھ گو بن گئی. بڑی چھپکلی کیا ہے, گو ہے نا. تو کہتے ہیں اس قسم کے جتنے جانور ہیں قرآن و سنت کی روح سے کیا ہے, وہ حرام ہے. تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے, تو وہ تواتر کے مقابلے میں خبر واحد کو ویلیو نہیں دیتے. تو مطلب حدیث کی مخالفت نہیں ہے, مطلب یہ کہ اس کا نبی سے ثبوت اس درجے کا نہیں ہے جس درجے سے نبی سے حرمت ثابت ہے, ان چیزوں کی حرمت ثابت ہے. اس لیے فقہ حنفی میں یہ گو حلال نہیں ہے.
باقی ائمہ کے نزدیک حلال ہے. تو جب اختلافی مسئلہ ہے تو اس میں کسی پہ طنز کرنا یا شدت اختیار کرنا جائز نہیں, اور دلیل ان کے پاس بھی ہے, ایسا نہیں کہ وہ روایت تو ہے نا, بہرحال صحیح حدیث ہے. تو میرا مقصد صرف بتانا یہ ہے کہ امام صاحب نے اس حدیث کو فالو کیوں نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ متواتر کے خلاف ہے. قرآن کے سے جو ہمیں خبائث کے حرام ہونے کا پتہ چلتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس ٹائپ کے جتنے جانور ہیں سب کو حرام کیا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں جب تک بہت پاورفل مضبوط روایت نہیں آ جاتی تواتر کے ساتھ, اس وقت تک گو کے حلال ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے موزوں پہ جو عام جو خفین ہوتے ہیں نا, چمڑے کے موزے, ان پر مسح کے بارے میں امام حنیفہ کیا کہتے ہیں, ما قلت بالمسح علی الخفین حتی ظہر لی مثل ضوء النہار, میں نے ان پہ مسح کا جائز ہونے کا فتویٰ اس وقت تک نہیں دیا جب تک تواتر سے حدیث مجھ تک نہیں پہنچ گئیں. وجہ کیا ہے؟ قرآن میں پاؤں دھونے کا حکم ہے. تو وہ کہتے ہیں قرآن کے حکم کو ایک راوی کے کہنے پہ نہیں چھوڑا جا سکتا, ایک یا دو بندوں ان سے مسٹیک ہو سکتی ہے بیان کرنے میں, یہ بھی ہو سکتا ہے حدیث منسوخ ہو, ناسخ ہم تک نہ پہنچاؤ, یہ بھی عین ممکن ہے, وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو بات یہاں سے چلی تھی, اللہ تعالیٰ نے تمام خبیث چیزیں, اور امام حنیفہ نے کچھ اور اضافی خبیث چیزیں اللہ ہی کا حکم سمجھ کے ہم پہ کیا کر دیں, حرام کر دیں. تو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں نا, فقہ حنفی میں بہت اس میں زیادہ احتیاط ہے. تو باقی فقہ بھی قابل احترام ہے بھائی, کسی کا مقصد نہیں ہے. تو اب کیا مسئلہ ہوا, اللہ نے, میں بتا رہا تھا ہماری خوراک میں, انسان کی خوراک میں دو کوالٹیز ہیں. نمبر ایک, طرح طرح کے کھانے کھاتے بلکہ ہم پھوڑتے ہیں. نمبر دو, کھانے بھی سارے پاکیزہ ہیں, خوشبودار چیزیں. اور جانوروں کی خوراکیں دیکھو, چیچڑے کھا رہی ہے بلی, بلی کو آپ کباب کھلاؤ, شامی کے کباب نہیں کھائے گی, چیچڑے کھلاؤ گے کھائے گی. کتے کو تو اللہ معاف فرمائے, کتے کو تو اللہ معاف فرمائے, جو ملے کھا جاتا ہے. بس ایک احتیاط ہے, پیشاب کرتے ہوئے ٹانگ اٹھاتا ہے کہ چھینٹیں نہ پڑ جائیں. تقویٰ للہیت برس رہی ہے کتے پہ. گٹر کا پانی پیے گا لیکن جب پیشاب کرے گا تو کیا کرے گا, ٹانگ اٹھا کے کرے گا. تو یہ ہے, تبھی تو کتا ہے. تو باقی بھی مخلوق کو دیکھ لو, انسان کی خوراک سب سے پاکیزہ, اس کو بھی دھوتا ہے, واش کرتا ہے, اور پھر اس کی ایس او پیز کتنی سخت ہیں. اور اب تو اسٹینڈرڈ دنیا کے بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں, حالانکہ لو ہو گئے ہیں. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, پہلے زمانے میں دودھ اتنی دیر رکھا ہی نہیں جاتا تھا کہ جراثیم آئے, نکالا پی گئے. ان کا اسٹینڈرڈ ہائی تھا یا نہیں تھا؟ کیا خیال ہے؟ گوشت کٹتا تھا, کھا پی کے ختم, اور اگر اسٹور کرتے تو سکھاتے تھے تاروں پہ لٹکا کے, سارا پانی خشک, اس میں بیکٹیریا پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا, سال بھی پڑا رہے گا نا, کچھ نہیں ہوتا تھا. اب اسٹینڈرڈ کیسے ہائی ہو گیا, فوراً فریزر میں رکھ دیتے ہیں. یہ تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہے کہ جب چیزوں کو فریز کیا جاتا ہے تو ان میں جراثیم بننے کا عمل رکتا نہیں ہے, سلو ہو جاتا ہے. پھر وہ 2 مہینے بعد حلیم کی دیکھ پک رہی ہوتی ہے اسی جراثیم والے گوشت سے. تو اب, اور پھر کیمیکل لگا کے ان کو محفوظ کیا جاتا ہے. وہ جراثیم تو نہیں ہے لیکن وہ کیمیکل بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اسٹینڈرڈ کی خوراک پہلے تھی, اب کیا ہو گئی ہے, اب وہ باتیں بہت ہو رہی ہیں اب کہ آج کی انسان کی جو خوراک ہے وہ بڑی زبردست ہائیجینک خوراک ہے, پہلے ایسی نہیں تھی. اب پہلے ہائیجینک تھی, اب کیا ہو گیا ہے, کمپنیوں نے بیڑا غرق کر دیا, ڈبوں میں پیک کر کے. اس لیے ہائیجینک خوراک صرف وہی ہے, بکرا لاؤ, کاٹو اور کھا جاؤ. اس کے علاوہ سب ڈرامے بازی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو عزتوں کا ذکر کیا. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا, یعنی 2 طرح کی عزتیں ہوتی ہیں نا, جسمانی عزت بھی اور روحانی عزت بھی. دیکھو عزت حقیقت میں پتہ ہے اس کو نہیں کہتے آئیے بیٹھیے ٹھیش اس طرح کی جو آج کل چل رہے ہوتے ہیں, ریسپیکٹ جو سو چائنا والے کر رہے ہوتے ہیں, جیپنیز یوں جھک رہے ہوتے ہیں. یہ عزت تھوڑی ہے, یہ تو ایک تھوڑی بہت ایک تکلفات ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے, غلط نہیں ہے, لیکن یہ تکلفات ہیں. رسپیکٹ حقیقت میں پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ نے کسی کو عزت دے کے اس کی جسمانی مادی ضرورتوں کا بھی خیال کیا اور اس کی روحانی ضرورتوں کا بھی خیال کیا؟ میں آپ کو ایک اور اچھی مثال دیتا ہوں. ایک کنوارا چھاڑا چھاٹ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں, اس کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں, کوئی اس کو لفٹ ہی نہیں کراتا. آپ نے شادی کر دی, آپ نے اس کو عزت دی کہ نہیں دی؟ بولو. بہت زیادہ دے دی نا, کیونکہ اس کا خاندان آباد ہو گیا, اس کو گھر مل گیا وغیرہ وغیرہ.
پھر آپ نے اس کی مادی ضرورت بھی, اب وہ کھلائے گا کہاں سے؟ آپ نے کہا چل یار میری دکان پہ تو بیٹھ جائے گا, یہ کاروبار میں نے کس کو دے دیا؟ تجھے. یہ مادی ضرورت بھی پوری ہو گئی. لیکن آپ یہ نہیں کر رہے, جب وہ آ رہا ہے یوں کر کے جھک رہے ہیں اس سے, نائس ٹو میٹ یو, یہ نہیں کیا. بس آپ آئے, آپ نے دیکھا یار بیچارہ کوئی بھی رشتہ دے رہا, چل یار میری بچی پڑھی لکھی ہے, چل تو شادی کر لے. کاروبار نہیں ہے, چل یہ کاروبار بھی, اب لائف کو کیا کر, انجوائے کر. ایک رسپیکٹ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک رسپیکٹ یہ ہے, کمارا چھڑا چھاٹ, نہ بزنس نہ رشتہ کوئی بھی نہیں دے رہا, حالانکہ کوئی خرابی نہیں ہے اس میں, بس لوگ دھتکار رہے ہوتے ہیں بعض لوگوں کو. اب کاروبار کے لیے پیسے ہی نہیں ہے, پیسے مل جائیں تو کر بھی لے, کوئی جاب نہیں دے رہا, کچھ بھی نہیں, تو یہ ہے. اب وہ آیا کہ یار کچھ مجھے بھی کوئی رسپیکٹ چاہیے مجھے آپ سے. کیا رسپیکٹ؟ بھائی میری کہیں شادی کرا دے اور مجھے کہیں کاروبار دلا دے. آپ کہیں یہ رسپیکٹ میں نہیں دے سکتا. ہاں ایک رسپیکٹ میں آپ کو دے سکتا ہوں, یہ کہ آپ نے سلوٹ مارا اس کو, صحیح ہے. پھر جاپانیوں کی طرح 3 دفعہ جھکے. وہ جب تیسری دفعہ جھکو گے نا, وہ یہیں سے گھٹنا مارے گا آپ پہ. کیا خیال ہے؟ بولے گا یہ رسپیکٹ اپنے پاس رکھ. از ناٹ کالڈ رسپیکٹ. یہ رسپیکٹ کا تکلف ہے. یہ بھی ٹھیک ہے, کچھ نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. چماڑ بھی مار کے بھگایا جا سکتا تھا. رشتے کے انکار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا. رشتہ لینے کے لیے کوئی آیا تو ایک طریقہ یہ کہ ابھی فی الحال ہمارا مزاج دماغ نہیں مان رہا, استخارے میں, آج کل تو یہ ٹرخانے کا بہترین ذریعہ استخارے میں نہ آیا ہے. وہ تڑپتا رہتا ہے, ابے میرے اندر کیا خرابی ہے یار. اس کو ایسا ذلیل کیا بیچارے کو, استخارے میں نہ آیا. وہ کہہ رہا ہے یار کیوں آ گیا, کون ہے جو تیرے نہ لے کر آیا ہے استخارے میں؟ اس کو سیدھے سیدھے بول دو بھائی ہمیں اطمینان نہیں ہے, کوئی دوسرا آیا ہوا ہے, اس طرح بول دو. بڑا بہترین طریقہ نکالا ہوا ہے لوگوں کو ٹرخانے کا. تو اچھا میری بھی اس طرح شادی ہوئی ہے, استخارے میں ان کے ہاں آیا ہوا تھا. بعض دفعہ یہ الٹا بھی ہو جاتا ہے, اور میرے ماشاء اللہ 5 بچے ہیں ان سے, تو ہاں آ گیا تھا. نہ آ گیا تھا تو میں بھی باتیں ہی کر رہا ہوتا بیٹھ کے. تو کسی کے نہ آنے سے زندگیاں برباد ہو گئیں, کسی کے ہاں آنے سے زندگیاں بن گئیں. یہ قوم کا چل رہا ہے, استخاروں پہ چڑھایا ہوا ہے سب کچھ. یار استخارہ تو دعا ہے بھائی, بس دعا ہے, کرنا تو وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. تو خیر جی, وہ کیا باتیں یار, میں دماغ بہت آج کل دائیں ہے. ہاں عزت, آپ نے عزت, جیسے کو آج کل عزت بھی کہتے ہیں نا, کہتے ہیں نا عزت ہو گئی میری عزت. تو وہ کہہ رہا ہے یار نہ مجھے کوئی رشتہ دے رہا ہے, نہ مجھے کوئی کاروبار کر کے دے رہا ہے. یار کچھ دکان دلا دو, کوئی مزدوری دلا دو, کوئی کدال خریدوا دے. یار نبی نے ایک کو کلہاڑی خرید کے دے دی تھی, مجھے کلہاڑی خرید کے دے دے, لکڑیاں کاٹ کے گزارا کر لوں گا, میں بھیک نہیں مانگ رہا. نہ آچی, یس سر. تو یہ عزت کہلائے گی یا عزت کا تکلف کہلائے گا؟ تکلف کہلائے گا نا. عزت یہی ہے, رسپیکٹ اسی کو کہتے ہیں, اس کے گھر کا بھی انتظام اور اس کے کاروبار کا بھی انتظام. اللہ نے دونوں عزتوں کو قرآن میں ذکر کیا. اللہ کہتے ہیں پہلے اوقات یاد دلائی ہے, وہی اوقات پر ابھی میں آؤں گا. میں کئی ہفتے سے یہ اوقات لے کے چل رہا ہوں, لیکن اوقات پہ آ نہیں رہا میں. اصل میں کسی چیز کو چاہتا ہوں پہلے کھوپڑی میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے, پھر اوقات سمجھ میں آئے گی. ہم لوگ اپنی اوقات بھول چکے ہیں. اللہ کہتے ہیں هو الذی خلق من الماء بشرا, اوقات یہ تھی کہ غلیظ پانی, گندا سڑا ہوا پانی کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی, جسم سے نکل جائے غسل کیے بغیر پاک نہیں ہوتے, اتنا گندا پانی. جب نائٹ فال ہوتا ہے, اطلام ہو یا میاں بیوی میں ملاپ ہوتا ہے تو غسل فرض ہوتا ہے نا, چاہے آپ کا جسم بالکل صاف ستھرا کیوں نہ ہو, پھر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. تو اتنا گندا پانی. لیکن اللہ کہتے ہیں عزت, ایک عزت کا ذکر کیا سورہ بنی اسرائیل میں, ایک سورہ فرقان میں. سورہ بنی اسرائیل میں وہی کاروبار بزنس کا تذکرہ کیا اللہ نے, ہے وہی کہ, اور یہاں پر خاندان کا. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا, اس نے تمہیں نسب والا اور سسرال والا بنایا. کیا مطلب؟ جب پیدا ہوئے, یہ جو کنوارے چھڑے چھڑ بولتے ہیں اکیلے ہیں, تنہائی ہیں, بھائی تنہا کیوں ہے, ابا اماں تو ہے نا, بہن بھائی تو ہیں, یہ بھی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو اللہ کہتے ہیں خاندان میں نے تجھے عزت دی. جب پیدا کیا تو ددیال اور ننیال کے بیچ میں پیدا کیا, 2 خاندان تیری پیدائش پہ خوشی منا رہے ہیں اور گودوں میں لے کے تجھے گھوم رہے ہیں. دیکھو جب پہلا بچہ خاندان میں آتا ہے, دادیاں نانیاں کیسے ان کی گودیں بھر جاتی ہیں کہ نہیں بھر جاتی. بچہ کیا انٹرٹینمنٹ کا, گھر میں رونق کا ذریعہ ہوتا ہے, رونق کا ذریعہ ہوتا ہے وہ.
تو یہ ان کے لیے نعمت ہے, بچے کے لیے بھی تو نعمت ہے. کم وقت تجھے اتنی عزت, ہم سب بچے تھے ونس اپون اے ٹائم, تو یہ ساری عزتیں ہم لے چکے ہیں, حاصل کر چکے ہیں. گودوں میں ہر ایک پیار کر رہا ہے ہمیں, ہر ایک ٹافیاں دلا رہا ہے, کوئی چیز دلا رہا ہے. اماں لالیوں پہ لے کے بیٹھی ہوتی تھیں, کر رہی ہوتی تھی کہ شاید آواز سن کے جو اٹکا ہوا ہے نکل جائے. پیمپر اور چڑیاں چینج ہو رہی ہیں. یہ ساری ہمارے رونے پہ ماں باپ روتے تھے, ہمارے ہنسنے پہ ماں باپ ہنستے تھے, ہماری ایک مسکراہٹ پہ وہ کھل جاتے تھے, ہماری بیماریوں پہ ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی تھی. تو یہ ان کے لیے نہیں, ہمارے لیے بھی تو بہت بڑی نعمت تھی. اس سے بڑی کیا نعمت ہو. میں تو یتیم خانے میں جاتا ہوں, خدا کی قسم دھاڑے مار مار کے رونے کا دل کرتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے یتیم خانے میں جانا ہوا, بڑی مشکل سے اپنے آنسو کو ضبط کیا میں نے. کیا زندگی ہے ان یتیموں کی یار. بڑا اچھا جامعہ رشید کا یتیم خانہ تھا, بہت اچھا یتیم خانہ, بہت لگژری لائف, سب کچھ دیا ہوا ہے یار. پھر بھی بہرحال ہے تو یتیم خانہ نا. اتنا ترس آ رہا تھا ان بچوں پہ, اپنا بچپن یاد آ رہا تھا. وہ بچے بیچارے صبح وہیں سے نکلتے ہیں اور وہیں چلے جاتے ہیں دوستوں میں. ہمیں یاد ہے ہم صبح جب گھر سے نکلتے تھے کیسے مائیں تیار کر کے ناشتہ کرا کے خوشی خوشی بھیجتی تھیں. پھر انتظار میں اماں بھی, دادیاں بھی, نانیاں بھی, سب انتظار میں کہ اب واپس آئے گا. اب مجھے اپنے وہ ایک واقعہ میں کبھی نہیں بھولتا. ہمارے اسکول بہت دور تھا, پیدل جاتے تھے ہم, اتنا بھاری بھرکم بستہ لٹکا کے, اور پیدل آتے تھے. تو جون جولائی کا مہینہ تھا. مجھے یاد ہے جب میں اسکول سے آیا, میری دادی اتنا بڑا لسی کا گلاس لے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ آج گرمی بہت ہے, میرا بچہ آئے گا. تو مجھے یاد ہے انہوں نے ایسے فریج کا دروازہ کھولا, اتنی بڑی لسی, مجھے گلاس ابھی تک مجھے یاد ہے کہ آج گرمی بہت ہے. تو یہ ساری, میں زیادہ اسپیس میں نہیں بولوں گا کہ وہ یتیم بچے احساس کمتری میں نہ جائیں نا, کہیں میرا بیان پھر ہر جگہ لوگ چلا دیتے ہیں. بہرحال اللہ ان یتیموں کو عزت دے, اور جس طرح سے ان کو رکھا جا رہا ہے, پالا جا رہا ہے, انشاءاللہ وہ بڑے لوگ بنیں گے. لیکن خدا کی قسم جو ماں باپ سے عزت ملتی ہے, جو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم بھول جاتے ہیں. مدرسے میں جاتا تھا, ایک ہفتے بعد گھر آتا تھا, گھر تھا نا, آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں, غم ہوتا تھا ایک جانے کا, گھر سے جا رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے غلیظ ترین پانی سے پیدا کر کے عزت کتنی دی ہے, ددیال اور ننیال میں, بچپن میں تمہیں خاندان میں نے بڑا کیا ہے, محبتیں ملی ہیں, عزتیں ملی ہیں. رشتے بھی تو خاندان کی وجہ سے ملتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, جب جوان ہوتے ہو تو ایک خاندان, جو تم اپنا خاندان آباد کرنے کے لیے سسرال والا خاندان, بیوی ملتی ہے جس سے تمہاری اپنی نسل پیدا ہوتی ہے. ایک وقت کے بعد انسان کو اپنا گھر نہیں لگتا. یہ جو لونڈے لپاڑے بڑے ہو جاتے ہیں نا, آج ایک لونڈا آیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, مجھے کہنے لگا اس کی اماں بھی آئیں کمپلین ابا کے خلاف, کسی کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اماں ابا کے خلاف کمپلین نہیں کرتی, بچہ کر رہا تھا کہ ابا ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں. کمپلین کیا ہے؟ ابا ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں. پریزنٹ کنٹینیو ٹینس, ایک پرفیکٹ ہوتا ہے نا, ڈانٹ چکے ہیں, تو پھر کمپلین کی ضرورت, یعنی کنٹینیوسلی یہ کام ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کیوں ڈانٹتے رہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں ایک تو پڑھتا نہیں ہوں, 9 کلاس کے, وہ ابا نے کتابیں رکھی, میری کپڑی کام نہیں کر رہی. تو ابا کہتے ہیں پھر کچھ کر لے, تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے مجھے پیسہ دو, میں کاروبار کروں گا, تو پیسہ بھی نہیں دیتے, اس لیے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں. نہ کچھ کماتا ہے اور نہ پڑھتا ہے. میں نے کہا میرے بھائی, میرا بچہ اگر ایسے کرتا تو تمہارے ابا تو صرف ڈانٹ رہے ہیں, میں مارتا بھی. تمہارے ابا صرف تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ ڈانٹ رہے ہیں, اور میں کیا کرتا؟ مارتا بھی. اس نے کہا مارتے کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں کیسے کاروبار کروں جب آپ پیسے نہیں دیں گے؟ میں نے کہا میرے پاس جتنا بھی پیسہ ہوتا کاروبار کے لیے ایک دھیلا بھی نہیں دیتا. آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا ابا نے اس کو بزنس کے لیے پیسہ دیا ہو اور بیٹے نے نوٹ چھاپنا شروع کر دی ہو. میں نے کہا انسانی تاریخ میں مجھے اس کی کوئی مثال, کم از کم جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں اس میں نہیں ملی.
ہو سکتا ہے مریخ پر ابھی سائنسدان گئے ہیں تو کوئی بندہ باپ بیٹا نظر آ جائے وہاں پہ, وہاں کوئی ایسی مثال زمین پہ پلانٹ ارتھ پہ اب تک کوئی ایسی مثال مجھے نہیں ملی ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کہہ رہے پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا جاب کر لو کہیں یا پڑھو. سب سے پہلی بات تمہاری پڑھنے کی عمر ہے ابھی, نہ تم پڑھ رہے ہو نہ جاب کر رہے ہو, اور کاروبار کے لیے ابا کے پیسے اڑانے, ابا کے پیسے اڑانے کی باتیں کر رہے ہو. میں نے کہا وہ تو بہت اچھا کمال کی بات ہے. اسی کے فوراً بات یہ مجلس برخاست ہوئی ہے نا, ایک اور ابا آئے وہ اپنے بیٹے کی کمپلین لے کے, بالکل اس کے متصل بات. میں ملاقاتیں کرتا ہوں نا, کوئی ٹائم دیا ہوا ہے کہ لوگوں کے مسائل وسائل تھوڑا بہت, اس سے مجھے بڑا سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ابھی میں نے اس کو چلتا کیا کہ تیرا ابا بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اور میں نے کہا یہ تو اپنے ابا سے میری بات کراؤ, غلطی سے بھی پیسے نہیں پکڑا دینا تو کھا جاؤ گے. تجربہ, دوسرے کے پیسوں پہ کون بزنس کرتا ہے بھائی. ہاں ابا یہ کریں کہ کاروبار چلا کے تمہیں بٹھا دیں اس میں اور تمہاری تنخواہ جاری کر دیں, تنخواہ دیں تمہیں, دیکھیں پھر چیک کریں کہ اگر تم اس کو چلا پا رہے ہو, محنت کر رہے ہو, ٹھیک ہے یار, پھر چلو شیئرنگ پہ تمہیں بھی دے دیا تھا آدھا. پہلے 2-3 سال تجربہ کریں, ایسے نہیں پکڑا دیں, ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. ہمارے ایک دوست ہے میرے شاگرد ہے, اس نے اپنے بھائی کو بھی پیسے دیے. میں نے اتنا منع کیا مت دے, کہتے نہیں میں بڑا بھائی ہوں, بھائی کو میں نے بزنس کرنے. میں نے کہا میرے بھائی اس کو ملازمت پہ بٹھا دینا اپنے کاروبار میں, دیکھ لے کر رہا ہے کام تو چل دے دینا پیسے. نہیں, ڈبو دیے. اچھا اس بچے کو میں نے بھگایا نا, بھگایا تو نہیں کہنا چاہیے, بیچارہ میرے سے بڑی امیدیں لے کر آئے تھے. نہیں, اس کو سمجھایا میں نے, محبت سے سمجھایا کہ بیٹا یہ نہیں ہوتا, آپ کے ابا صحیح کہہ رہے ہیں. کہ آپ وجہ کیا ہے, جو میں اصل واقعہ بتانا چاہتا تھا, بچہ جب بڑا ہو جائے اور کچھ بھی نہ کر رہا ہو تو پھر وہ والدین کو کھلتا ہے, لہذا پھر وہ چاہتا ہے, اس کی فطرت ہے کہ اب میں اپنا الگ گھر بناؤں, شادی کروں, بچے ہوں, میری ابا سے ملنے آیا کروں, ملنے کے سلسلے میں حاضر ہوا کروں, یا چلو ابا کے ساتھ ہی بہو کو رکھ لوں, لیکن اب تو کرنا پڑے گا نا کچھ. تو یہ بچپن کا الگ ہوتا ہے, جب بڑا ہو جائے تو سیٹنگ الگ. پھر فطرت یہ کہ اب شادی ہونی چاہیے اس کی, کمائے اور شادی ہو. اچھا وہ پھر شادی کا بھی کہنے لگا شادی نہیں کر رہے. میں نے کہا میں بھی نہیں کرتا. میں نے کہا اگر میں آپ کا ابا ہوتا تو میں بھی نہیں کرتا. خیر, تو دوسری بات, جب یہ بچہ گیا ہے نا, اس کو میں نے کہا ابا تو جب پیسے دیں گے تو بیٹا ڈبو دو گے, پھر تو باپ بیٹے کی الگ سے لڑائی شروع ہوگی. یہ گیا ہے, اگلی میٹنگ جس خاندان سے ہوئی وہ ابا تھے, بچے کی شکایت لے کر آئے تھے, مفتی صاحب میں نے اپنے بیٹے کو بیوی کی باتوں میں آ کے, میری بیگم, میرے بچے نے کہا ابا مجھے 5 لاکھ دے دیں کاروبار کرنا ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا ایسے تو ڈبو دو گے. بیگم نے کہا دے دو نا, تمہارا ہی تو بیٹا ہے, تم اگر اس کو کاروبار نہیں کرنے کے لیے پیسے دو گے تو کون دے گا, چوری کرے گا. کہہ رہے میں نے 5 لاکھ دیے, ڈبو دیے. پھر بچے نے پیسے مانگے, میں نے کہا نہیں. میری بیگم نے بولا تمہارا بیٹا ہے نا, کیا وہ جمشید سے ادھار مانگے؟ کہہ رہے میں بیگم سے مجھے محبت بھی ہے, اور بیگم نے اتنا سخت کہا اور آر دلائی نا, آر, کہ اپنی اولاد کا تمہیں خیال نہیں ہے, تو میں نے اور دے دیے اور ڈبو دیے. میں نے کہا یار, میں نے دل میں سوچا اس کو تھوڑی پتا ہے کہ پرانا والا جو آیا تھا اس کا ابا بڑا ذہین آدمی تھا, وہ صرف منہ کے فائر کر رہا ہے, پیسے نہیں دے رہا. تو اتنے ڈبو دیے اس نے کہ اب باپ بیٹے کی الگ لڑائیاں شروع. اب جب پیسے ختم ہوتے ہیں نا تو پھر سب کی لڑائیاں شروع. پھر بیگم بھی جو جس کے مشوروں پہ ڈبوئے ہیں پیسے, وہ الگ لڑنا شروع کرے گی, بیٹیاں الگ لڑنا. عجیب کھچڑا پک گیا بیچارے کا. اب کہہ رہے میں تو گھر میں جانا چھوڑ دیا, میرے تو زندگی برباد ہو گئی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, ایک اور شادی کرو, دوبارہ سے نئے سرے سے دوبارہ بچے پیدا کر کے ان پہ یہ تجربے نہ کرنا. خیر وہ یہ ایسے ہی ہو گیا, وہ بیچارہ کہاں کرے گا. تو کہہ دیا میں نے, بات پارسل کر دیتا ہوں میں جہاں بھی موقع ملے. خیر یہ والے کینسل ہو گئے, اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. دعا کرتا ہوں اللہ ٹھیک کر دے ان کو. تو میں نے تسلی کی باتیں کی. تو ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو خاندان ہمیں مل رہا ہوتا ہے, پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو اب ہم سربراہ بنتے ہیں. تو وہ کیسے سربراہ بنتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے تمہیں بیوی کی نعمت دیتا ہوں جس سے تمہیں اولاد ملتی ہے, نسل بڑھتی ہے تمہاری. تو میں نے بتایا تھا رشتے کا بھی اللہ انتظام کرا دیا کہ نہیں کرا دیا اللہ نے. تو وہ آدمی زیادہ اچھا ہے جو یوں کر کے رسپیکٹ اور سلوٹ مار رہا ہے, دوسرا جس نے آپ کی شادی کرا دی اور اب کاروبار, وہ اس کا اللہ نے دوسری مقام پہ ذکر کیا کہ تمہیں روزی بھی وہ دیتا ہوں جو سب سے بہترین روزی ہے. وہ روزی ملتی ہے تمہیں, 99.9% لوگوں کو تو مل ہی رہی ہے. تو ان پر تو اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ عزت ہمیں کس نے دی ہے؟
खानदान भी आबाद किया हमारा, और खाने को तरह तरह की नेमतें भी उसने हमें दी हैं। ये इज्जत किसने दी है हमें? बोलो ना, अल्लाह ने दी है। मुल्हिद और एथियस नहीं मानता, काफिर से खुदा को जो नफरत है ना बिला वजह नहीं है। हम तो हर वक्त ठिश करते रहते हैं, यार इतने अच्छे अखलाक, इतने नेक, इतनी अच्छी सड़कें, इतनी अच्छी ट्रेनें। भाई अल्लाह पे कोई असर नहीं पड़ता इन चीज़ों। अल्लाह कहते हैं सब कुछ मैंने किया, तो मानते क्यों नहीं हो? यारिफून नेमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा, सूरह नहल के अल्फाज हैं। ये सब अल्लाह की नेमतों को मानते हैं, जबान से इनकार करते हैं, ऐसे बन जाते हैं जैसे है ही नहीं। हुस्न इत्तिफाक से इतनी नेमतें नहीं मिलती मेरे भाई। जब खरबूजा खाने का दिल करे खरबूजा, जब तरबूज खाने का दिल करे, मार्केट में तरबूज देखो कितना लाइन से है। हर आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, हर तरह की नेमतें मुयस्सर है। लेकिन चूंकि हमारी तोंदें भर चुकी हैं, नेमतें बहुत मिल रही हैं, इसलिए उन नेमतों का एहसास खत्म। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सबसे ज्यादा इज्जत ये होती है कि आपकी मादी जरूरतों का भी इंतजाम किया जाए और आपकी रूहानी जरूरतों का भी इंतजाम। तो अल्लाह ने रूहानी जरूरतें भी पूरी कर दी और मादी जरूरतें भी पूरी कर दी। तो फिर सवाल पैदा होता है, अल्लाह जब तूने ही हमें इस काबिल बनाया कि इज्जतदार बनाया, तरह तरह की रोजी दी, तो फिर हमें हमारी औकातियात क्यों दिला रहा है? ये तो और ज्यादा देखने की हद तक बज़ाहिर बुरा काम है या नहीं है? इसकी मिसाल मैं देता हूँ। देखो, एक आदमी वो है जो पहले साइकिल पे घूमता था, टमाटर बेचता था बेचारा, अपनी मेहनत और अपनी स्ट्रगल से आज वो करोड़पति बन गया। आप उसको आर दिला रहे हैं, अबे तू पकोड़े बेचता था, आज तू पिज़्ज़े की फ्रेंचाइज लेके बैठा हुआ है, तो आप इसको भी बुरा कहोगे? क्या ख्याल है? लेकिन एक आदमी वो है जिस पर आपने एहसान करके उसको यहाँ तक पहुँचा दिया, फिर आप उसको उसकी औकात याद दिला रहे हो, आप इसको ज़्यादा ताने दोगे। यार तूने एहसान इसलिए किया था, यार तूने मुझे ये सब कारोबार इसलिए किया था, बार बार मुझे टमाटर का और गुटके का ताना देगा, तेरी गुटके की दुकान थी। वो तो मुल्ला नसीरुद्दीन वाला हो गया ना किस्सा, जो मैं कई दफ़ा सुना चुका हूँ, बहुत पुराना हो गया, एक दफ़ा दोबारा सुना देता हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास एक सियासतदान आया कि मुझे तकरीर करनी है जलसे में, मेरे पास अच्छी उचकन नहीं है। पहले ज़माने में ये उचकन नहीं होती, शेरवानी लंबी ये पहनी जाती थी, और शलवार कमीज़ ज़रा अच्छी टाइप की, तो काइंडली आप अपनी उचकन और शलवार कमीज़ मुझे दे दें, जलसे में जब तकरीर करूँगा तो फिर मैं आपको बाद में वो वापस कर दूँगा। उसने कहा ठीक है, मैं दे तो देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि उस जलसे में तुम्हारा असिस्टेंट बन के मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। उसने कहा क्यों नहीं, जब आप मुझे इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं तो जलसे में मेरे इंट्रोडक्शन के लिए अनाउंसमेंट किसकी तरफ से होगी? आपकी तरफ से होगी। मुल्ला नसीरुद्दीन साहब चले गए। अब जलसा शुरू होने वाला है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा हज़रात, आज हम जिस शख्सियत को दावत दे रहे हैं ये बहुत बड़े सियासतदान हैं, आप इनको वोट देना, ये भी करेंगे, लेकिन इनकी शलवार वो मेरी है। लेकिन इन्होंने जो शलवार पहनी हुई है वो किसकी है? अभी औकात याद दिला रहा है कि नहीं याद दिला रहा? उसको गुस्सा नहीं आएगा? अबे तूने इसलिए दी थी कि मुझे मेरी औकात याद दिलाता रहे कि ये शलवार मेरी नहीं तेरी है। तो वो उसको बड़ा गुस्सा आया, तकरीर तो कर दी, बाद में उतर के बोला भाई कमबख्त, ये तूने क्यों बताया कि मेरी शलवार है? कितनी बेइज्जती हो रही है मेरी इससे। अब अगर ये कहा ना कि ये तेरी शलवार है तो देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। उसने कहा ठीक है, बस अगले जलसे में ले जा, मैं नहीं बोलूंगा कि मेरी शलवार है। अब जब जलसे की तकरीर शुरू हुई, तकरीर से पहले मुल्ला नसीरुद्दीन ने अनाउंसमेंट की, हजरात मैं एक शख्सियत को दावत दे रहा हूँ, बड़े ज़बरदस्त हैं, ये है वो है फलाना, इनकी जो शलवार है वो इन्हीं की है, वो मेरी नहीं है। इनका जो पजामा इन्होंने पहना हुआ है वो इनका है, वो मेरा नहीं है। बस आइए तशरीफ लाइए। अब इसने बयान किया, बड़े गुस्से में बयान किया हुआ होगा बेचारे से। बाद में कहता है यार तुझे ये बताने की क्या जरूरत है कि मेरी है या तेरी है? ये मत बोल, ना ये बता के मेरी है ना ये बता के तेरी है। चलो ठीक है, बस एक चांस और दे दें, काइंडली एक चांस और दे दें। अब तकरीर शुरू। हजरात एक बहुत बड़े सियासतदान को मैं बुला रहा हूं, बड़े अजीम इंसान, ये फलाना डिमकाना, इनकी शलवार के बारे में मगर मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा आपसे। ये शलवार किसकी है इसके बारे में मैं कोई बात बताना, बल्कि सिरे से इनकी शलवार के बारे में मुझसे कुछ ना पूछें आप। तो उसने वो शलवार उतार के पकड़ाई, भाई तो ये ले जाया,
یہ رکھ شلوار اپنے پاس. تو یہ برا کا اچھا کام کیا, برا کام کیا, اوقات یاد دلا رہے ہیں نا بار بار. تو میں سوال پکا کر رہا ہوں نا آپ کے ذہن میں, اللہ نے ہم پر اتنے احسانات کیے, خاندان بھی آباد کر دیا, رزق کے دروازے کھولے نہیں, پھاڑ دیے رزق کے دروازے. ابھی قرآن کہتا ہے رزق دیتا نہیں ہوں, دونوں ہاتھ کھول دیے میں نے. یہ تو ہم کمپٹیشن کر کے نا سمجھ رہے ہیں کہ رزق کم مل رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں غفار کے پاس لینڈ کروزر, میرے پاس رکشا. ابے پرانے زمانے کے گدے والے کے پاس تو رکشا لے کے جاؤ, بولے گا ابے تو سائنسدان ہے اس زمانے کا بہت بڑا, وہ آپ کو پائلٹ والا پروٹوکول دے گا. جو JF-17 کا جو پائلٹ ہے نا, اس کو جو پروٹوکول ہم دے رہے ہوتے ہیں وہ 1000 سال پہلے اگر آپ رکشا لے کے چلے جاؤ تو گدے والا آپ کو وہ پروٹوکول دے گا. بولے اچھی آٹومیٹک مشین ہے بھائی, یوں کرو چلتی. ہم تو گدے کو جب تک گدے کی طرح 2-4 لاتے نہ مار دیں ہلتا نہیں ہے. گدھا وہ ہے, کام ہمیں گدے والے کرنے پڑتے ہیں. کیا سائنس کہے گا کہ نہیں کہے گا. ہم تو صرف کمپٹیشن, بھائی کمپٹیشن کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں. اگر میں اپنے آپ کو سعودی عرب کے بادشاہ سے کمپیئر کرنا شروع کر دوں, یا ہم اپنے وزراء سے کمپیئر کرنا شروع کر دیں, تو سارا دن ہم احساس کمتری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. میں نے تو اپنے آپ کو اپنے حساب سے دیکھنا ہے نا. میں نے رمضان میں ایک بیان کیا تھا نا کہ ہم رمضان میں 29 یا 30 روزے رکھتے ہیں, تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے بھائی سب نے رکھے, اکیلے آپ نے تھوڑی رکھے. بھائی مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں میں بڑا نالائق ہوں, مجھ سے عام دنوں میں روزہ نہیں رکھا جاتا, بڑی مشکل ہوتی ہے, اور اللہ کنٹینیو 30 روزے رکھوا لیتا ہے. بھائی میرے اوپر اللہ کا خدا کی قسم بہت بڑا احسان ہے, دل سے کہہ رہا ہوں, یہ کوئی تکلف نہیں کر رہا. کتنا ویسے مہینہ روزے رکھ کے دکھاؤ یار, تو میرے لیے تو بڑا مشکل ہے. اب میں یہ سوچتا ہوں یہ تو انہوں نے بھی رکھے, انہوں نے بھی رکھے ہیں, تو مجھے ان سے کیا لینا دینا. بھائی میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں بڑا نالائق ہوں, تو مجھ سے اللہ نے یہ کام, اور ہم میں سب ایسے ہی ہیں. کہیں آپ یہ نہ سمجھیں اچھا آپ تو اتنے نالائق نکلے, اگلے ہفتے ہم آپ کا بیان سننے نہیں آئیں گے. ہم سب اتنے ہی نالائق ہیں بھائی, ہم سب اتنے نالائق ہیں. ایک دفعہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ, مجھے کیا پتا تھا, آپ بالکل بھی نیک نہیں ہیں. تو صاحب ایسا نہ کیا کریں, میرا دل ٹوٹ جاتا ہے, ہم تو آپ کو نیک سمجھ کے آ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا واقعی نہیں ہے بھائی, جتنے ہیں اتنا ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس سے زیادہ میں نہیں ہوں. تو آپ زیادہ خوش فہمی میں نہیں آیا کریں, صحیح ہے نا. تو اس لیے میرے بھائی جب دین کی نعمتوں میں یہ ہے, حالانکہ دین میں ہمیں حکم ہے اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو, لیکن رمضان کے بعد عید ایک شکر کا موقع ہے, تو شکر تو جب ہی پیدا ہوگا نا. عید کا دن تو شکر کا دن ہے نا, کہ اللہ نے ہم سے یہ عبادتیں کروا لی, تو شکر تو جب ہی پیدا ہوگا جب انسان یہ سمجھے کہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے, کہ میں اس قابل نہیں تھا لیکن اس نے یہ کام کروا لیا, تو شکر تو جب ہی پیدا ہوگا. ورنہ دین میں حکم ہے اپنے سے اوپر کو دیکھو, اور دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں, دنیا میں اپنے سے اوپر زرداری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابے ریاض ملک نے یہ کر لیا, وہ کر لیا, 60 ارب روپے کے تو پینلٹیاں لگ رہی ہیں اس کے اوپر, اور ہم پہ جرمانے آتے ہیں 1,500, اس میں ہم دبے جا رہے ہوتے ہیں. اور وہ بھی اس لیے آتے ہیں کہ حکومت سندھ تھوڑی غریب جب ہوتی ہے تو پھر وہ سیٹ اپ شروع کر دیتی ہے اپنا. جیسے سولر پلیٹوں کا ماشاءاللہ کتنا اچھا سیٹ اپ ہوا. مجھے میں تپا ہوا اس لیے کہ سب سے زیادہ سولر پلیٹوں میں میں نے خرچہ کیا ہے. میں نے سولر پلیٹوں پہ اپنے چاروں گھروں میں سولر پلیٹیں لگوائیں کہ میں بجلی کے بل سے جان چھوٹے, کتنا لگا دیا, سب ٹھوک دیا میں نے. اس سے میں گائے خرید سکتا تھا, اور بھی اپنے شوق پر میں نے سارا تھوپ دیا کہ یار بجلی مجھے فری ہو جائے. نیٹ میٹرنگ, جب نیٹ میٹرنگ کا ٹائم آیا, گورنمنٹ نے وہ نیٹ میٹرنگ کے ریٹ اتنے کم کر دیے کہ میرا بیڑا, تو میرے علاوہ بیڑا غرق اس سینس میں نہیں کہ اللہ کا شکر ہے سب کھا پی رہے ہیں, نہیں, ان کے لحاظ سے تو ہوا نا, کم وقتوں کے لحاظ سے. کتنا بڑا دھوکہ ہے یار, یہ میرے اکیلے کے ساتھ نہیں ہوا, لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ ہوا یہ. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کم وقتوں کو. خیر, اچھا میرا ایک بیان چل رہا ہے ابھی یار, یہ شارٹ کلپ جلدی چلا دینا. میرا بیان چل رہا ہے کہ میں پیٹرول مہنگا ہونے پہ لوگوں کو تسلیاں دے رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پرانا بیان ہے, جب 5 روپے مہنگا ہوا تھا, بہت پرانا بیان ہے. یہ یوٹیوبر کم بخت پرانی چیزیں اٹھا کے نیا کر کے چلا رہے ہوتے ہیں. ابھی جو بڑھا ہے وہ تو 150-200 روپے بڑھ گیا بھائی, اس پہ تھوڑی میں تسلیاں دے رہا ہوں, کوئی ٹینشن نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں مرے جا رہے ہیں. ایک آدمی نے بائک لا کے رکھی, اس کا جنازہ پڑا ہے, باقاعدہ میمز بن رہی ہیں, تو چادر چڑھا کے نا جنازہ پڑ رہا ہے. اس صورت میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو نیچے لوگوں نے دبا کے مجھے برا بلا کہا ہوا ہے کہ اس مولوی کو دیکھو, کوئی درباری کہہ رہا ہے, کوئی سرکاری کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو بھائی میں نے وہ پرانا بیان ہے, میاں نواز شریف کے دور کی بات کر رہا تھا, 5 روپے بڑھا تھا.
تو یہ والے پہ نہیں ہے, وہ پرانا اٹھا کے یہاں چلا دیا. ایک یہ, دوسری میں بار بار وضاحت دے چکا ہوں کہ میرے بارے میں ایک اے آئی سے بنایا ہوا کلپ چل رہا ہے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ فلاں پتنی پروسٹیٹ غدود کی دوائیں, پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتے ہیں اور مردانہ قوت کی دوائیں میں لوگوں کو دے رہا ہوں کہ یہ خریدے. وہ میرا نہیں ہے, وہ اے آئی سے جنریٹ کر کے کسی نے بنایا ہے اور اتنا پروپیگنڈا کیا کہ جامعۃ الرشید سے ہمارے اساتذہ کے پاس, یعنی جو استاد, میرے ڈائریکٹ استاد تو نہیں ہے, جو اساتذہ کے لیول کے لوگ ہیں, ان کے فون آ رہے ہیں, حضرت وہ پروسٹیٹ کے بارے میں آپ نے جو بتایا تھا وہ ہمیں بھی بتا. میں نے کہا میں نے بتایا نہیں ہے. پروسٹیٹ گلینڈ مردوں میں بڑھ جاتے ہیں نا, اس کی میں دوائی اور مردانہ قوت کی دوائی بیچ رہا ہوں میں اے آئی پہ. میں نہیں بیچ رہا, وہ میری ویڈیو نہیں ہے اور میں یہ کام کرتا ہی نہیں ہوں. آج تک کبھی سنا کوئی مردانہ قوت کا میں نے نسخہ بتایا ہو؟ یہ میرا کام تھوڑی ہے بھائی. میں شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں, باقی تم جانو, حکیم ڈاکٹر جانے, مجھے اس سے کیا لینا دینا بھائی. تمہاری اندر کی پوزیشن کیا چل رہی ہے یہ تم جانو. تو اس لیے وہ کسی نے غلط بیانی کی ہے, اے آئی سے جنریٹ کر کے وہ ویڈیو بنا کے میرے کھاتے میں ڈال دیا, اس کو گالیاں دو اس چینل والے کو, اور فیک ہے وہ. اور جو اس سے دوا لے گا, ایسے دھوکے باز لوگ دوا بھی دھوکے والی بیچیں گے, یہ ذہن میں رکھنا. وہ برباد کرے گا تمہیں. کلینک میں ڈاکٹر ہے, اس سے جا کے پوچھو کہ کیا کھانا ہے پروسٹیٹ میں اور وغیرہ وغیرہ میں, وہ آپ کو بتائے گا. تو یہ آج چل جانا چاہیے. میں یہی 1 مہینے سے تو اس کی وضاحتی بیان دے رہا ہوں, لیکن کوئی کلپ نہیں آ رہا میرا اب تک وضاحتی. واجب الچترول ہیں یہ سارے کلپ والے. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں, تو نعمتیں, ہاں ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں نا دوسروں سے, اس لیے پھر ہمیں اللہ کی نعمتیں کم لگنا شروع ہو جاتی ہیں. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 2 وقت روٹی مل جائے, یعنی پیٹ بھرنے کا کھانا مل جائے, روٹی سے مراد یہ گندم کی روٹی نہیں ہے, یعنی جو پیٹ بھر کے کھانا مل جائے, جسم بڑی بیماری سے محفوظ ہو اور سر چھپانے کے لیے جگہ ہو, پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کو پکڑا دی, بس وہ خوش ہے. اب اس کو ٹینشن لینے کی اجازت نہیں ہے. وہ لے رہا ہے تو وہ جمشید کو دیکھ کے لے رہا ہے ٹینشن, وہ وسیم کو دیکھ کے, اس کا اپنا گھر, میرا کرائے کا گھر, اس کی گاڑی, میرا رکشا, اور میرے پاس تو رکشا بھی نہیں ہے, میں تو سائیکل. یہ پھر ٹینشن ہے خامخواہ کی. اس ٹینشن کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ مر جائے گا, سڑ جائے گا. پھر بھی دیکھو ہمارے جو اللہ تعالیٰ ہمارے صدر صاحب کو بہت نوازے, آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کافی ہو گیا. ہمارے جو موجودہ صدر ہیں, اگر آپ ان سے ملیں, آپ ان سے پوچھیں کچھ اور چاہیے, تو وہ کہہ دیں گے کہ وہ آپ کو غریب سمجھ کے کہیں گے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. ان کو پتہ ہے یہ کیا دے گا, پان کے پیسے بھی نہیں ہے اس کے پاس. لیکن اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ مجھ سے بھی بڑا ہے, تو کہیں گے 4 اسٹیل مل اگر اور مل جائیں کھانے کے لیے, صرف 4 اسٹیل مل, 1 چمچہ رہ گیا تھا پچھلی اسٹیل مل سے کھانا. کبھی بھی, اور یہ صرف سب کی حالت ہے, میری اور آپ کی بھی شاید یہی حالت ہو بھائی, یہ کسی کی میں بات نہیں کر رہا. ابھی تو ہے نہیں اس لیے ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا انسان کا, پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہوں پھر بھی نہیں بھرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان لابن آدم واد من ذہب, اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی دے دی جائے, 2 پہاڑوں کے درمیان نہ, پورا فل کر کے, اللہ 2 پہاڑوں کو ادھر سے بلاک کیا, ادھر سے بلاک کر کے کہ پورا سونا بھر کے دے دیں, یہ لے. تو ابھی تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے بس اس کے بعد کچھ نہیں, وہ ابھی ملا نہیں ہے, اس لیے آپ یہ سوچ رہے ہو. جس دن ملے گا آپ بولو گے احب ان یکون لہ وادیان, کاش اس جیسے ایک نہیں 2 اور ہو جاتے, کاش اس جیسا ایک اور ہو جاتا ہے, 2 ہو جاتے. تو وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, پھر پیٹ بھرے گا کیسے؟ فرمایا قبر کی مٹی بھرے گی. جب قبر میں جائے گا نا, اور جب مٹی منہ کے اندر بھرنا شروع ہوگی, وہاں سے جو گرے گی آہستہ آہستہ, اس سے توند بھر جائے گی, آرام سے سکون سے لیٹ جائے گا. نہ مہنگائی کا خطرہ ہوگا, نہ غربت کا. کہہ رہے بس اب تسلی سے سو رہا ہوں, اب قیامت کے دن ہی جس کروٹ پہ لیٹا تھا اسی کروٹ پہ مجھے آ کے اٹھا دینا, اس سے پہلے نہیں بھرے گا. اس لیے میرے بھائی, قناعت کا مطلب جو اللہ نے مجھے دیا میری ضرورتوں سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے, پھر دے دے اللہ, جتنا زیادہ دے دے. جب تک قناعت نہیں ہوگی توند نہیں بھرے گی. اور ایک اور حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد, نماز 8:30, ابھی نماز کا تو ٹائم ہو گیا, بس میں جلدی سے اس کو میں بیان کو لپیٹتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان, انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں, ایک لمبی لمبی امیدیں اور ایک مال کی ہوس.
جوان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جوانی میں اگر ہوئی تو جوان ہوں گی, جوانی میں نہیں ہے پھر نہیں پیدا ہوتی. تو جوانی میں ہی ختم کرنا پڑے گا ان چیزوں کو, ہوس کو بھی اور لمبی لمبی امیدوں کو بھی. تو اس لیے میں اب بس اصل ٹاپک کو جلدی سے سمیٹتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بیان کی تو سوال پھر وہیں گھوم کے آتا ہے, اللہ جب تو نے اتنی نعمتیں دے دی تو پھر ہمیں ہمارا ماضی یاد دلا کے اوقات یاد کیوں دلاتا ہے کہ تم تو پانی کا ایک قطرہ تھے. بھائی اوقات اس لیے یاد دلاتا ہے کہ اوقات بھول چکے ہیں, بھولے نہ ہوتے تو پھر اللہ جب کوئی اوقات بھول جائے پھر اس کو یاد دلانا یہ عین انصاف ہے. اس کی مثال ہے, ایک غریب آدمی تھا, آپ نے کروڑوں روپے دے کے اس کی شادی بھی کرا دی, اس کو گھر بھی دے دیا, اس کو بزنس بھی چلا دیا, اب وہ آپ سے تمیز سے بات ہی نہیں کر رہا, آپ ہی کے سامنے اکڑ رہا ہے. آپ اس سے کہہ رہے ہو یار وہ ایک میرا چھوٹا سا کام ہے ذرا کر دے, جا بے کون ہوتا ہے تو آپ بولو گے بھائی میرا مقصد تو نہیں تھا میں تجھے تیرا ماضی یاد دلاؤں, لیکن تیرے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلتا ہے کہ تو اپنی اوقات بھول چکا ہے. پھر آپ اس کو پرانی ویڈیو کی تصویر ہے, چڈی پہن کے گھوم رہا ہے وہی کچھا پہن کے کیچڑ میں کھیل رہا ہے, لوگ اٹھا کے چپت مار رہے ہیں اس کو, کیا خیال ہے بغلوں کے بال بڑے ہوئے ہیں صاف کرنے کے لیے, اس طرح نہیں ہے. ایسے موقع پہ آپ یاد دلاؤ گے کہ نہیں یاد دلاؤ گے؟ عقل مند کو عبرت حاصل ہو جائے گی اور وہ سوری کر لے گا, کہے گا یار سوری میں بھول گیا تھا اپنی اوقات. آپ نے اچھا وہ میری ویڈیوز پرانی محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے. بے وقوف کو غصہ آئے گا, اوے تو یہ کیا دکھا رہے ہو, یہ تو نے ابھی تک سنبھال کے کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ تو کہے گا اس لیے سنبھالی میں, مجھے پتا تھا تو بھول جائے گا اپنی اوقات. تو اللہ تعالیٰ کو تو ویڈیو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے. اللہ ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے, جو ہو میری وجہ سے ہو, لہذا اب مجھے بھولنے کی کوشش مت کرنا. حدیث میں آتا ہے جو اللہ کو خوشیوں میں یاد رکھتا ہے غموں میں اللہ اس کو یاد رکھتا ہے. ابھی ہم خوش ہیں, اللہ ہم سب کو خوش رکھے بھائی, کوئی آزمائشیں نہ دے, تو ان خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. بھائی کیسے یاد رکھنا ہے؟ کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنا ہے, نماز قائم کرنی ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے, رشتے جوڑنے ہیں, صدقات و خیرات کرنے ہیں, یہ ساری چیزیں اللہ کو یاد رکھنے کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میرے پاس موبائل کی قیمت 50,000 تک ہے, کیا اس کی بھی زکوٰۃ دینا ہوگی؟ اگر ہوگی تو کس طرح ہوگی؟ نہیں بھائی, موبائل پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, اس موبائل پہ ہوتی جو بیچنے کے لیے. چائے ٹھنڈی ہوگی, مزہ نہیں آ رہا یار. بہت مزے کی چائے بنانے لگا میرا بیٹا ہے, بڑی خاندانی میری مرضی کی چائے بنانے لگا, صرف اسی سے چائے بنواتا ہوں میں. محمدی صاحب آئی سے تصویریں بنانا کیسا ہی انسانی شکل, یہ جانور کی, احتیاط اسی میں کہ تصویریں نہ بناؤ بھائی, احتیاط اسی میں. مفتی صاحب میرا نام عبداللہ ہے, مجھے شادی ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں, اولاد نہیں ہو رہی. بھائی اگر دعا فرما, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. عام طور پہ اولاد جو نہیں ہوتی اس کا ایک مرد کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اسپرم کوالٹی ٹیسٹ ہو جاتا ہے, کوانٹٹی کوالٹی, وہ کرا لیں, اس سے فوراً پتہ چل جائے گا. اس کی میڈیسن آتی ہیں, وہ کوانٹٹی کوالٹی بڑھ جاتی ہے. لیکن 80% یہ خواتین کی وجہ سے ہوتا ہے جو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی. تو گائنی کی کوئی اچھی ڈاکٹر تلاش کریں, اس سے علاج کرائیں, عام طور پر فائدہ ہوتا ہے. اب اچھی ڈاکٹر ملنا بڑا مشکل ہے, لیکن تلاش کریں, مل جائے گی. گائنی کی کوئی صحیح ڈاکٹر ہو نا تو اس کے علاج دریافت ہو گئے ہیں, وہ وجہ پتہ چل جاتی ہے کیوں نہیں ہو رہی. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یا علی مدد یا اچھا ایک بات اہم بات بھی ہے, میرا یہ ٹاپک نہیں ہے میڈیکل سائنس, لیکن کچھ معلومات اتنی طے شدہ ہوتی ہیں کہ وہ میں پھر شیئر کر دیتا ہوں. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں, تو وہ یہ تھوڑی کہے گا میں مفتی نہیں ہوں, کہے گا بھی 5 فرض ہیں, تو سارے علماء یہ کہتے ہیں. اس میں کیا موٹاپا بھی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اولاد نہ ہونے کی. بعض خواتین اوور ویٹ ہوتی ہیں, تو اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر کسی ایسے ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے جو ویٹ کو کم کرنے کے مشورے دیں, وہ جانتے ہیں. اگر یہ وجہ ہے, نہیں ہے تو پھر دوسری وجوہات ہوتی ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یا علی مدد یا محمد کہنا کیسا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. یا محمد مدد یا علی مدد کہنا جائز نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کے ساتھ صلح کے دوران شرطیں امام حسن نے رکھی تھیں, لیکن اس میں ایک پر بھی حضرت امیر معاویہ نے عمل نہیں کیا. اس بارے میں وضاحت فرما دیں. عبداللہ خان, جھوٹ بولتے ہیں لوگ, حضرت معاویہ نے ساری شرطوں پہ عمل کیا ہے. دوسری بات یہ کہ مدعی سست گواہ چست, سنا ہے نا آپ نے, یہ بیان حضرت حسن کیوں نہیں دیتے کہ ایک شرطوں پہ بھی عمل نہیں کیا آپ نے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت علی حضرت ابو بکر عمر کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کیا خیال ہے؟ ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں, ہر مشورے میں ان کے ساتھ شریک رہے. لیکن جو روافظ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی پہ ظلم ہوا,
حضرت علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مجھ پہ ظلم ہوا. تو یہ مدعی از کالڈ مدعی سست, گواہ چست. عدالت شوہر کو بلا کے کہہ رہی ہے تم بیوی پہ ظلم کر رہے ہو. بیوی کہہ رہی ہے, بیوی سے پوچھا کر رہے ہو, کہہ رہے نہیں کر رہا. تو فوراً کیس ختم. کیا خیال ہے؟ اگر کسی شخص کی عادت ہو آستین چڑھا کے رکھنے کی کام کے دوران یا ویسے بھی, تو کیا اس کو نماز کے لیے آستین نیچی کرنی لازمی ہوگا؟ یہ جو آستین فولڈ کرنا ہے نا, اس سے منع کیا گیا ہے, تو اس کو سیدھا کر لیا کرے نماز میں. لیکن اگر آستین ہی کٹی ہوئی ہو اوپر تک ہو پھر جائز ہے. فولڈ کرنے سے آستینیں منع کیا, ناپسندیدہ ہے. البتہ کسی کی بہت لمبی آستین ہے تو وہ اتنی فولڈ کر لے تاکہ وہ گٹوں تک آ جائے, تو بہتر نہیں آستین ایسے فولڈ کر کے نماز پڑھنا. نبی نے اس سے منع کیا ہے, مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. مقتدی کی کوئی رکعت نکل جائے تو امام جب بائیں جانب کا سلام پورا پھیرے اس وقت مقتدی کھڑا ہو یا سلام کہنا شروع کرے؟ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد بائیں طرف سلام پھیرنا شروع کرے پھر مقتدی کھڑا ہو جائے. وجہ اس کی ہے کہ اس کا امکان ہے کہ امام سجدہ سہو نہ کر لے کہیں. بعض دفعہ امام سجدہ سہو کر رہا ہوتا ہے نا, تو پھر مقتدی کو بھی کرنا پڑے گا. نماز میں اگر وضو ٹوٹنے کا خدشہ ہو یا کوئی اور ایمرجنسی ہو تو اتحیات پڑھ کر فوراً سلام پھیر سکتے ہیں. جی پھیر سکتے ہیں. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل. مفتی صاحب رمضان کے آخری روزوں میں ہم جب آپ کا بیان سننے اور تراویح کے لیے آ رہے تھے تو واپسی پہ کوئی ہماری چپل چوری کر کے لے گیا. اس چور کے لیے کچھ بول دیجئے. چپل چوری کر کے لے گیا تو کیا بولیں, اللہ اس چور کو ہدایت دے, کم وقت کو. بڑے بڑے نالائق قسم کے چور ہیں. مسجدوں سے چپل چوری ہونا تو بہت پرانی روایات ہیں, پہلی دفعہ ہوا ہو تو آدمی کچھ بولے اس میں. وہ میں سناتا ہوں نا, ایک آدمی نے چپل سامنے رکھ کے نماز پڑھ رہا تھا. کسی نے کہا چپل سامنے رکھ کے نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا پیچھے رکھ کے چپل نہیں ہوتی. مفتی صاحب میں نے عمرے پہ جانے سے پہلے رشتہ داروں کے ہاں سونا امانت کے طور پہ رکھوایا تھا. اب انہوں نے کچھ رقم لوٹا دی اور باقی دینے سے انکار کر دیا کہ اتنے ہی پیسے بنتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. کیا اس معاملے میں ہمیں سونا مانگنا چاہیے؟ سونا رکھوایا تھا تو سونا ہی مانگو بھائی, پیسے کیوں مانگ رہے ہو؟ بولو سونا دے ہمارا سارا. مفتی صاحب میری بیگم سے لڑائی ہو گئی تھی, ابھی بھی ہو رہی ہوگی دیکھنا. میں نے اس کو کہا کہ گھر پر پتہ نہیں کیا اچھا گھر پر 10 بجے سے پہلے نہیں آئی تو ابے کیا بکواس ہے یار. یہ طلاقوں کے لیے جو شرطیں معلق کرتے ہیں نا, بہت ہی کوئی, آپ کو نہیں کہہ رہا آپ ہی کو کہہ رہا ہوں, یہ بہت ہی گدھا پن ہے یار. کہنا 10 بجے سے پہلے واپس نہیں آئی تو تجھے طلاق ہے. وہ اپنی امی کے گھر گئی تھی تو وہ آ گئی, تو کیا اس سے ہمارے رشتے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اگر 10 بجے سے پہلے آ گئی تو طلاق نہیں ہوگی, اگر 10 بجے کے بعد آئی ہے تو طلاق واقع ہو گئی ہے. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا, ابھی چند دن پرانی بات ہے, بلکہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا, یہیں آیا اتنا پریشان. اس کو کوئی فوش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی, شادی شدہ تھا. کہہ رہے میں نے قسم اٹھائی کہ اگر میں نے فلم دیکھی دوبارہ تو میری بیوی کو 3 طلاقیں, اور پھر دیکھ لی فلم. تو میں نے کہا خدا کے بندے تجھے یہ فوش فلموں کی عادت پڑ گئی تھی تو علماء کے پاس آتا, ان سے طریقہ پوچھتا. سائیکیٹرسٹ بھی بتاتے ہیں آج کل ترکیبیں, تبلیغ میں نکل جاتا, 20 طریقے ہیں, پھر بھی ہوتا تو توبہ کرتا اللہ سے. یہ بہت بڑی بےغیرتی ہے, خوب سمجھ لو. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اور کوئی بیوقوفی حرکت نہ کرے, کوئی بھی کام کو بیوی کی طلاق کے ساتھ کبھی معلق نہ کریں, کبھی میں جب فتوے میں نے لکھنا شروع کیا نا سن 2000 میں 1999 میں, تو دوسرا فتویٰ, جو پہلا فتویٰ تو کوئی تھا, کوئی کاروباری مسئلہ تھا ان کا, کوئی پیسوں کا مسئلہ تھا, وراثت وغیرہ کا تھا میرا خیال ہے. دوسرا یا تیسرا مسئلہ جو میرے پاس آیا نا, وہ پتہ ہے کیا تھا؟ 2 بیویاں ایک آدمی کی, اور اس کو ہینڈ پریکٹس کی عادت تھی. کہتا ہے 2 شادیوں کے بعد بھی عادت نہیں چھوڑی. تو میں نے کہا کہ اگر میں نے دوبارہ یہ کام کیا تو میری دونوں بیویوں کو 3 طلاقیں, اور پھر بھی کیا یہ کام, ہو گیا کہتا ہے. تو اب بتاؤ, طلاقیں تو ہو گئی ہیں, وہ تو اجتماعی مسئلہ ہی ہے, لیکن بتائے گا کیسے کہ کیوں دیے 3 طلاقیں بیویوں کو؟ رکھ لے گا تو ساری زندگی زنا, ضمیر ملامت کرے گا کہ نہیں کرے گا کہ یار میں کر کیا رہا ہوں, کس بڑے عذاب میں اپنے آپ کو ڈال دیا. اس لیے خدا کا واسطہ یہ طلاقوں کو معلق کرنا, یہ کیا تو بیوی کو طلاق, وہ کیا تو بیوی کو طلاق, یہ پاگلوں گدھوں کا کام ہے, یہ خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے یہ. تبھی قرآن نے جہاں طلاق کے مسائل بیان کیے نا, وہاں لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اللہ کے حکام کو کھیل تماشا مت بناؤ. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں, ایک بہت پرانا واقعہ ہے.
ہاکس بے روڈ کی طرف مجھے جانا تھا, ایک ٹیکسی ڈرائیور کو میں لے گیا. اب وہ اس کے جو فاصلہ تھا اس کے توقع سے کئی گنا زیادہ تھا. میں نے کہا بھائی تجھے میں اضافی پیسے دے دوں گا. غصے میں آیا ہوا ہوں, تپ رہا ہے بہت. آگے جا کے کہتا ہے اگر میں دوبارہ کبھی اس علاقے میں آئے میری بیوی کو 7 طلاقیں. تو میں نے کہا یار خدا کے بندے, آپ یہ غصہ نکالنے کا کون سا طریقہ ہے یہ؟ اور میں نے کہا آپ کبھی بھی آئے نا, ضرورت پڑی بعض دفعہ بھولے سے اچھا اس میں بھولے سے جاؤ جان کے جاؤ, طلاقیں ہوں گی. طلاق میں بھول اور وہ نہیں ہوتا جان کر. میں نے کہا یہ کیا لفظ آپ نے منہ سے نکالا ہے, آپ کو اس کی لفظ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. لیکن نہیں, بس جہالت ہے, پاگل پنا ہے, فضول. تو اس لیے بیوی سے اختلاف ہو جو مرضی کرو بھائی, یہ طلاقوں کو معلق نہ. طلاق ایک ایسی چیز ہے جب دینے کا ارادہ ہو پہلے مشورہ کر لو, جو بھی قرآن نے ترتیب بیان کی ہے سوچ سمجھ کے غور و فکر کر کے. پہلے ایک طلاق ہے, پھر اس کے بعد دوسرے مہینے میں دوسری ہے, تیسرے مہینے میں تیسری ہے, بلکہ سب سے بہتر تو ایک دی اس کے بعد چھوڑ دیا اس کو, بس دوسری تیسری دینی نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں جہاں بھی طلاق کے مسائل بیان کیے نا, یتعدی حدود اللہ, جو اللہ کی حدود کو, اللہ کی لمٹ کو کراس کرتا ہے وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. تو یہ مت کیا کریں یہ کام. اور گدھے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میری شادی ہوئی تو بیوی کو طلاق. ایسے بھی واقع آ چکے ہیں. دیکھو نکاح سے پہلے بیوی کو طلاق نہیں ہوتی. آپ کی منگنی ہو گئی, آپ 100 دفعہ اس بیوی کو بول دیں طلاق ہے تو نہیں ہوگی, کیونکہ بیوی نہیں ہے تو طلاق کہاں سے ہوگی. لیکن اگر یہ کہہ دیا نا اگر تجھ سے میری شادی ہوئی تو طلاق, تو پھر ہو جاتی ہے, شادی ہوتے ہی طلاق ہو جائے گی. یہ ایسے بھی, میں تو ہم جب کتابوں میں پڑھتے تھے ہم سمجھتے تھے یہ اہم فرضی واقعات ہے, لیکن جب سامنے آنا شروع ہے نا ہم نے کہا دنیا میں بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے. اور فقہاء نے صدیوں پہلے یہ اس لیے لکھے کہ اس زمانے میں بھی بے وقوف لوگ ہوا کرتے. بے وقوفوں سے دنیا چل رہی ہے, سارے عقل مند ہونا تو دنیا ختم ہو جائے. خیر اس کا ہیلہ ہے, تدبیر ہے کہ وہ اب دوبارہ شادی کیسے کرے گا, وہ ایک الگ بحث ہے, بڑی مشکل ہے. اس کو یہ نہیں ہو کہ وہ ساری زندگی وہ کمانا رہے گا, فقہاء نے اس کی تدبیریں میں, لیکن ٹینشن میں تو ڈال دیا نا اس عذاب میں اپنے آپ کو اس نے. تو اس لیے یہ کام مت کیا کرو خدا کا واسطہ. انسان کے بچے بنو. آفس میں ہماری آمدنی سے کیا کٹتا ہے بھائی؟ پی ایف کٹتا ہے, پروویڈنٹ فنڈ کٹتا ہے, جو کہ ہم جب چاہیں نکال سکتے ہیں, اور مینیجر کی اجازت سے 10 سے 15 دن لگتے ہیں. اس میں ہمارا ہی پیسہ ہوتا ہے. کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ کی تنخواہ سے جو پیسے کٹ رہے ہیں وہ آپ مالک ہی نہیں بنے, اس کو ملے ہی نہیں ہے. وہ موجل تنخواہ ہوتی ہے, یعنی معجل نہیں ہوتی وہ. اگر شوہر کے وصال کے بعد عورت کو شادی کی ترغیب ہوتی تو حضرت امی عائشہ حضور کے وصال کے وقت جوان بھی تھیں, اور ان کو اللہ کی طرف سے اجازت کیوں نہ تھی؟ اگر اتنا اہم ہوتا تو نکاح کرنا. جب اللہ نے نبی کی بیویوں کو امتیوں کی مائیں قرار دے دیا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے احترام میں ان پر نکاح پہ پابندی لگائی ہے. باقی کوئی عورت کسی کی ماں بولو نہیں, تو وہ ان کے احترام میں اللہ نے ایسا کیا ہے کہ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. صحابہ کو بھی منع کر دیا کہ نبی کی کسی زوجہ سے آپ کو نکاح کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ نبی کے احترام کے خلاف ہے. تو یہ پروٹوکول صرف سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے, آپ کے علاوہ امت میں کسی کو یہ پروٹوکول نہیں ملا. بلکہ تو قرآن کی عمومی ترغیب یہی ہے, انکحوا الایام منکم, جن کا نکاح نہیں ہوا ان کا نکاح کرا دو, چاہے بیوہ ہو چاہے کنواری ہو, طلاق یافتہ ہو, سب کو نکاح کی ترغیب ہے. لیکن نکاح کی جب ہے جب کوئی رشتہ ان کے جوڑ کا مل جائے. نکاح کی ترغیب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کوئی بھی چرسی ہیروئن چی آیا اٹھا کے پکڑا دیا اس کو, کہ نکاح کی بہت ترغیب ہے اسلام میں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کہتے ہیں جلدی شادی کراؤ بچیوں کی, تو اچھا رشتہ کہاں ملتا ہے بچیوں کا جلدی کم عمری میں؟ میں نے کہا اچھا رشتہ نہ ملے تو 40 سال میں بھی نہ کراؤ بھائی. میں تو کہتا ہوں جب جلدی کراؤ تو جب ان کے جوڑ کا رشتہ, یعنی رشتہ نہیں فرشتہ مل جائے آپ, جو ملے گا نہیں. ایک صاحب کے 3 بچے پہلی بیوی سے تھے, اب چوتھا بچہ, اچھا پہلے سے تھے اب چوتھا بچہ بھی امید سے ہے. اس کی خبر ملتے ہی وہ پریشان ہے کہ اب کیا کروں, اتنے بچے پالوں گا کیسے, ان کا خرچہ, تعلیم. وہ پاگل کا بچہ ہے. اتنے بیانات سن لیے اس کے بعد بھی چوتھے بچے پہ پریشان ہو رہے ہو, تو مجھے تو 19ویں پہ نہیں پریشان ہو رہا میں. لوگ کہتے ہیں آپ تو گاڑی میں گھوم رہے ہو. بھائی جب گاڑی میں نہیں گھوم رہا تھا تو بھی میرے 11-12 تو اس وقت بھی تھے. یہ تو گاڑی میرے پاس 16ویں کے بعد آئی ہے میرا خیال ہے. اب ہو سکتا ہے 20-21 کے بعد جہاز آ جائے. یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ اولاد کی کثرت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ بہت یعنی اللہ پہ توکل نہ ہونے کی دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے یار, اللہ پہ توکل رکھو. نہیں رکھنا تو پھر انگریزوں کی طرح پھر ٹینشن میں رہو.
وہ ایک بچہ پیدا کر کے بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں کیوں ہو گیا. آپ حکیم طارق ابخری چوتھائی کی مخالفت کرتے ہیں, وہ تو بتاتے ہیں مخالفت بہت ہلکا لفظ ہے, میں اس کو فراڈی اعظم قرار دیتا ہوں. وہ جو ہے وہ سرسوں کا تیل والا نہیں, سرسوں کا تیل کینڈی تھوڑی سی یہاں لگائیں, وہ جو آیا تھا نا, ڈیفینس کے مالدار تاجر بیٹھے ہوئے تھے اور پڑھے لکھے لوگ, ان کو اس لیے مجھے طارق چوتھائی پہ غصہ بالکل بھی نہیں آتا. وہ تو بڑے گیم کھیل رہے ہیں, آپ کو چے بنا رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہو. وہ بھی ہنس رہا ہوتا ہے کہ یار کیسے ماشاء اللہ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو چے بنا دیا اللہ کے فضل سے, وہ بھی ہنستا ہے. تو میں تو طارق چوتھائی کو سلام کرتا ہوں یار, اس کی قابلیت, اس کی ایبیلٹی اور اس کے فن کو سلام ہے. ڈیفینس کے ایجوکیٹڈ لوگوں کو ماشاء اللہ بیوقوف بنا دیا. تیل لگاؤ یہاں پہ, تیل لگاؤ 70 بیماریوں سے شفا, اور یہ وظیفہ پڑھو یہ ہو جائے گا, یہ وظیفہ پڑھو یہ ہو جائے گا, یہ وظیفہ پڑھو یہ ہو جائے گا, یہ وظیفہ پڑھو یہ ہو جائے گا. تیرے تجھے وہی آ رہی ہے, اتنے وظیفے مارکیٹ میں کہاں سے لا رہا ہے بھائی تو. تو ہماری قوم 6 ہے, الحمدللہ 6 رہے گی. تو ایسے 6 لوگوں کے لیے اللہ نے طارق چوتھائی جیسے عظیم المرتبت 6 کو پیدا کیا ہے. سمجھو, آپ طارق چوتھائی کو اتنا بڑا فنٹر سمجھتے ہو, تو میں اتنا خلاف بول رہا ہوں تو میرے خلاف کچھ کر دے, وہیں سے بیٹھے بیٹھے وظیفہ پڑھے ٹھشوں کر کے میرے کوئی نقصان کر دے مجھے. اتنے وظیفے آتے ہیں, تمہاری محبوبہ بھاگی بھی واپس آتی ہے, میاں بیوی کی لڑائیاں وہ ختم کروا دیتا ہے, کینسر کے مریضوں کو تیل لگا کے سیٹ کر دیتا ہے, وہ بھی ناخن میں تیل, بس گھٹنے میں تیل ناخن میں تیل, یہ کرا. اور آج کل ایک کہاوت چل رہا ہے ان کا, موٹاپا کم کر, کسی کا باپ بھی کہاوے سے موٹاپا کم نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی ایسا کہاوہ نہیں ہے جو تمہارا موٹاپا کم کر دے. اتنا مشکل کام ہے موٹاپے کی ڈائٹ پلان کرنا پڑتا ہے, جاگنگ, جم, یہ ساری چیزیں جا کے روٹی چاول چھوڑ کے. ابھی میں نے کل دیکھا تھا ایک کلپ آیا ہوا تھا کہ یہ والا کہاوہ بنا ہے, یہ کیا کرے گا, اپنا تو کم کر لو. ایسا کوئی کہاوہ مارکیٹ میں نہیں ہے, یہ اتنے بچوں کے کھیل نہیں ہے کہاوے پی پی کے موٹاپے کم ہو جائیں. پی لو, میں منع نہیں کر رہا, اس سے خرید کے نہ پیو, ویسے ہی بنا کے پی لو, وہ پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا ہوگا اس میں. اور وہ اپنے کہاوے بھی نہیں ہوتے, حکیم بھی نہیں ہے وہ بیچارہ, فارغ آدمی ہے وہ. اس نے گوگل سے کچھ چیزیں, ادرک کے فضائل, وہاں سے لونگ کے فضائل لے کے مکس کر کے ایک چینل بنا کے مارکیٹ میں چلا دیا ہے. تو روحانیت کے نام پہ حکیم بھی ہے, روحانی بھی ہے, پیسے بڑھانے کے طریقے بھی وہ بتاتا ہے, گھٹنوں کے علاج بھی وہ بتاتا ہے, کینسر کا علاج بھی وہ بتاتا ہے, دل کا علاج بھی وہ بتاتا ہے. بیوی بھاگ گئی اس کو بھی وہ واپس لے کر آئے گا, اور اللہ بھلا کرے آپ کا پیسے, آپ کے بے روزگار ہیں تو روزگار بھی آپ کو دلوائے گا, ایسے وظیفے بھی ہیں اس کے پاس. اور خود اس کی دکان آپ کے پیسوں سے چل رہی ہے, کیونکہ آپ اس سے پروڈکٹ خریدتے بھی ہو, وظیفوں کے ہدیے بھی بھیجتے ہو. اپنی دکان اس کی اپنے وظیفوں سے 24 گھنٹے میں کبھی ایک دن آپ اس کو وظیفہ پڑھتے ہوئے دیکھ لو, مجھے ویڈیو بنا کے بھیج دینا, حضرت آج اپنے لیے ایک وظیفہ پڑھ رہے ہیں. اس کو پتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے, میں تمہیں وظیفے بتا کے 6 بنا چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ وظیفوں کے بجائے نا وظیفے بتانا شروع کر دو, آپ کے پاس بھی پیسہ آ جائے گا, اس لیے رہنے دو. تو یہ تو ایک 6 ہے, یہ تو ایسے تو ماشاءاللہ بھرے ہوئے مارکیٹ میں. تو وہ دوبارہ چلانا, وہ چلا گیا, سرسوں تیل لگائی, تھوڑے سرسوں تیل لگی, یہاں لگا تھوڑا سا, یہاں لگا تھوڑا سا, ناک میں لگا, 70 بیماریوں کی شفا ہے. یار بس کرو یار, یہ قوم ویسے ہی پاگل ہوئی ہے, بیڑا غرق ہوا ہے, کوئی ڈھنگ کے کام نہیں کر رہی. تم کیا سرسوں کے تیل میں ڈبو دیا تم نے, ڈبویا بھی نہیں ہے, صرف یہاں لگاؤ, پاگل. اور ڈیفینس میں یار مجھے حیرانگی اس پہ ہو رہی ہے, کہیں غریب کوئی گندے نالے پہ بیان ہو رہا ہوتا, کچھ ہیروئنچی بیٹھے ہوئے ہوتے, ہم کہتے چلو یار جیسے لوگ ڈیفینس میں اور ڈاکٹر انجینئر بیٹھے ہوئے, ان کو یہ ٹوٹکے بتائے جا رہے ہیں. اور کمنٹس دیکھو یار, ماشاءاللہ پیر صاحب زندہ باد. پھینکنے پر پابندی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے, پھینکو, اس میں مذہب کا لیبل مت لگاؤ. یہ مذہب کا لیبل لگا کے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں, اس لیے ایک نہیں ہے, بہت ہیں. میں لاہور گیا, ایک بڑے عالم ملے, کہا حضرت طارق چوتھائی کے بارے میں کچھ نہیں کہیے گا. میں نے کہا کیوں, کہہ رہے یہاں سارے اس کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا مجھے تو لاہوریوں سے یہ امید نہیں تھی کہ یار, لاہوریوں سے مجھے یہ امید نہیں تھی.